जनाब सलाम साबित अलैकुम। करनी है ना। जी जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? कहाँ से कॉल कर रहे अल्लाह हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह जी मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, लाहौर से। मेरा सवाल ये था, मैंने आपसे सवाल पूछना है कि जो हमारी किताबों में आप साबित करते हैं कि सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो नाराज हुई है, नाराजगी की बात कर रहा हूँ, कि हमारी किताबों से कोई सही सनद से साबित करके सईदा फातिमा ने खुद कहा हो कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नाराज हूँ? तो ये कोई ज़रूरी है कि वो खुद कहें? जो दूसरे सच्चे लोग कह दें कि वो नाराज़ हैं, तो किसने ये कहा? आयशा ने कहा। वो कौल आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला का नहीं है, वहाँ पे काला है, काला वहाँ पे जोड़ी मुराद है, वहाँ पे सईदा आयशा तो मुराद नहीं, नहीं है। मैं दिखाता हूँ ये बकवास है जो आप जी हाँ, आप ना मुझे ना दिखाएं। वो मेरी बात सुने ना, मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। जी मुझे पता आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। नहीं वो मैं नई चीज ही आपको कहूंगा, जो आप समझ रहे वो नहीं कहूंगा। अब मेरी बात सुने, वहां पे देखें जो फैसला किया जाता है वो एक हदीस को देके नहीं किया जाएगा, हदीस को देके किया जाएगा। आपको ज्यादा ठीक है हदीस ना? मालूम है आपने हजर को? आपको ज्यादा हदीस मालूम है आपने ये हजर अस्कलानी को? देखें, इल्म की बात कर रहे हैं ना, अब वो तो नबी तो नहीं है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, वो नहीं, नबी तो नहीं है ना, इख्तलाफ तो हो। आप मेरी कह रहे हैं सब अहादीस को देख के किया जाएगा, ठीक है ना? आपको ज्यादा देखें इल्म ना है अहादीस का या ज़हबी को? वो तो बिल्कुल आप इमाम मुझे मानते बताएं, हैं, लेकिन हम आपको हाँ, ज्यादा मेरी इल्म बात हासिल है या इब्न बत्ताल को? इब्न बत्ताल जो शारह है बुखारी है। मेरी बात तो कंप्लीट होने देंगे ना, वो आपको फिर ही आपको बताऊंगा ना किसको इल्म ज्यादा है। अब मेरी बात तो कंप्लीट होने नहीं दे रहे। मुझे पता आप क्या कहना चाह रहे, कहते हैं वो कह रहे हैं कि इसमें क्या इदराज है, वही इदरा कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने, ये फिर नाराजगी तो आपकी किताबों में भी है ना, वहां पे नाराजगी क्यों नहीं? जो यहाँ पे फतवा है वो मौला अली पे क्यों नहीं लगाते आप? नहीं, इसमें वो अहादीस जिसमें नाराजगी है मेरी हमारी बात कुतुब सुने, में, देखें उसका मैं मेरी जवाब बात दूंगा। सुने, मेरी बात सुने, कदम मेरी कदम बात चलते हैं सुने ना, ना, मेरी बात कंप्लीट कदम होने कदम दें। पे चलते हैं भाई साहब। पहले मेरी बात बुखारी की वही बात मैं करते करने हैं, लगूं। बुखारी की चलते जी हैं, जी फिर करें बुखारी आप में। इजाजत दें मुझे बात करने की, एक मिनट भाई। मेरी अभी बात कंप्लीट होने देना, फिर आपको मैं करता हूँ ना। ठीक है, आप मुझे एक मिनट बात करने दें, फिर आप अपनी बात कंप्लीट करें, ठीक है? जी जी आप करें बात, मैं सुन रहा हूँ। अर्ज यह है कि आप हमारे मेहमान हैं, आप सवाल कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको जवाब दें, ठीक है ना? जी लेकिन जी इसका जी मतलब जी यह जी नहीं जी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जब मर्जी चाहें मुझे काट दें और मुझे जवाब ना नहीं देने दें, नहीं ठीक है? नहीं करें करें बात, आप करें करें। फिर शुरू कर दिया आपने, मुझे बात करने दें। अभी आपका इद्दा यह है कि ये ऐसी कोई हदीस नहीं है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा हो कि मैं अबू बकर से नाराज़ हूँ। ऐसी कोई हदीस ही नहीं है, ये ज़ोहरी का कौल। ठीक, हमें पता चल गया। आपका ये भी इद्दा है कि शिया कुतुब में मौजूद है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नाराज़ किया है, ठीक है? आप मुझे पहली बात है बुखारी की बात करते हैं, इसमें जो है ज़ोहरी का जो बात है कि आप कहते हैं ये इदराज है, उसकी दलील हमें बता दें, उसकी दलील हमें बताएं, फिर हम उसके बाद जब ये मरहला ख़त्म हो गया तो फिर आपको मैं इजाज़त देता हूं कि एक हदीस, ज़्यादा नहीं, एक हदीस हमें दिखाएं कि उसमें नाराज़गी की बात हो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दरमियान, फिर मैं उस हदीस का जवाब दूंगा और उसके बाद आपके साथ खुदा हाफिज़ी करूंगा। अगर आपके पास मजीद अहादीस हैं इस मौजू पर तो फिर वो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह तबारक व तआला कॉल कीजिए, मजीद अहादीस हम सुनेंगे आपसे और उन अहादीस का मैं एक जवाब दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि आपको बहुत ज़्यादा वक्त दूं। अभी आप शुरू करें, लेकिन जब मैं बात करना शुरू करूं तो मुझे मेरी बात को ना काटिए, ठीक है? बिस्मिल्लाह। जी जी टाइम जी जी मैं करता हूँ बात। बिस्मिल्लाह करें। जी जी मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, अब जो आप हमारे कुतब में ना जो हदीस की कुल किताब है उसमें ना 36 रवायात आती है, 36 आती हैं, जिसमें जोड़ी खुद भी शामिल है, लेकिन ये कशीदगी के अल्फाज नहीं है, ठीक है? बाद रवायात ऐसी हैं कि जिसमें जोड़ी तो है लेकिन कशीदगी के अल्फाज हैं, और बाद ऐसी का नाम 11 रवायात है जिसमें सईदा फातिमा की नाराजगी का जिक्र ही नहीं है। तो जो जोड़ी जिसमें खुद शामिल है, कई रवायात में उनके नाराजगी के अल्फाज हैं, कहीं में नहीं है, तो यहाँ पे इख्तलाफ है। अब देखें कि जोड़ी से यहाँ से दराज साबित है, वो तो हम अपने इमाम से साबित करेंगे ना। तो ये क्या नाम है, जोड़ी ने क्या काम किया है, दराज में क्या था, वो जो तदलीस जो भी करता था, ठीक है, ये हम अपनी किताबों से साबित करेंगे। तो अब टाइम मुख्तसर से मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा जो सवाल यही था कि सईदा फातिमा ने जो बात जो नाराजगी की बात है, ठीक है, तो वो अपने अल्फाज देखें ना, नाराजगी जो है वो दिल का फेला, जब तक वो जुबान से बयान नहीं करेंगे तो हम वो नहीं मान सकते ना नाराज है भी कि नहीं, क्योंकि कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखें, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पे नाराज हुए हैं, ठीक है ना? अगर नबूवत एक दूसरे पे नाराज हो सकती है, यहाँ पे नबूवत तो मुकाबले में नहीं है, ठीक है? तो वहां पे देखें नाराजगी तो वहां पे भी हुई है ना। अगर नबियों की तरफ नाराजगी हो सकती है तो उनकी नबूवत में फर्क नहीं पड़ता, अगर ये तो नबी भी नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे नाराजगी अगर होगी तो यहाँ पे इसके खिलाफ इमाम में फर्क नहीं पड़ सकता। अनबिया के मतलब क्या कहा, दोबारा कह दें?
میں کہہ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام پہ ناراض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں یہاں پہ ان کی نبوت میں فرق پڑے گا؟ نہیں ناراض کیوں نہیں ہوئے؟ سر کے بال اور داڑھی نہیں پکڑے؟ سر کے بال اور داڑھی پکڑی کہ نہیں پیار پکڑی؟ سے پکڑا ہے، پیار سے پکڑا ہے۔ پیار سے پکڑا نا، کیوں پکڑا؟ کہ وہ تو نبی غیب کا علم بھی تو جانتے ہیں نا، جی ہاں، نبی غیب کا علم ہے کہ نہیں ان کو ہے؟ بھائی اگر وہ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے بات کر رہا اچھا ہوں، مجھ میری سے بات سوال complete کیا ہونے نا، دینا۔ مجھ سے جب سوال کرتے ہو تو پھر خاموش رہو تاکہ میں جواب دوں، ٹھیک ہے نا؟ میرا اس نے سوال ابھی میں اپنے ابھی آپ نے سوال کریں۔ کیا، ابھی آپ نے سوال کیا ہارون بات علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ دیکھیں عزیزو، جی جی کسی نبی کی سے بدتمیزی کرنا، اس کی توہین کرنا کفر ہوتا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ آپ کے پاکستان میں اس کے تو بہت اس پہ فتنے ہوتے ہیں، اس پہ تو وہ کہتے ہیں کہ فلانے نے بھائی اس نے کیا کیا، اس نے کوئی بلاسفیمی پاکستان میں کہتے ہیں نا، اس نے بدتمیزی کیا، تو پھر اس پہ قتل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اچھا یہ لوگ، ان کی اتنی شرم نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو اب عمر کی دفاع کے لیے، ان لوگوں کو عائشہ کی دفاع کے لیے کفر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے، ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر سے بدتمیزی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نستجیر باللہ کافر ہو گئے۔ وہ جو اجازت دیں بات کرنے، نہیں ہو رہی۔ ہاں بھائی میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ میری بات نہ کاٹو؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا، مجھے سوال جواب دینے دو۔ تو وہ جو آیت ہے قرآن مجید میں، اس میں تفاسیر اگر آپ کو چاہیے میں تفاسیر آپ ہی کی تفاسیر دکھاتا ہوں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار سے، محبت سے حضرت ہارون علیہ السلام کا سر اپنے آغوش میں لیا، کیونکہ وہ واپس آئے پہاڑی سے، تو دیکھا کہ قوم جو ہے پورا، ان کی قوم جو ہے وہ کیا اکثر یعنی اغلب صحابہ کیا، صحابہ کرام کیا ہو گئے، سب کے سب وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے، سب صحابہ کافر ہو گئے سوائے کچھ کم کے، قلیل کے۔ تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو سر اپنے بغل میں لیا، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ جو لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں ان کو یہی لگے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غضب کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا ابن امی بلی، اے میرے بھائی میرے سر اپنی طرف نہ کھینچو اور دشمنوں کو اس طرح خوش نہ کرو، دشمن خوش ہو جائیں گے۔ نہیں یہ نہیں کہ آپ کا یہ جو فعل ہے یہ میرے لیے ساتھ بدتمیزی ہے، لیکن جو دشمن ہے وہ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، کہہ دیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی پٹائی کی ہے، وہ اپنے بھائی کو مار رہے ہیں، ان کا سر کا بال کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس لیے اس میں آپ اگر چاہیے فخر رازی کے کتاب مفاتیح الغیب میں اس کی تفسیر ہے اور اس پہ تصریح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کسی نبی سے بدتمیزی کرنا، اس کو مارنا، یہ کفر ہوتا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کفر کی نسبت دے رہے ہیں۔ میں کفر کی، میں آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی؟ جی جی جی، اب میں یہی آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی کتابوں میں تو پھر میں بھی اس طرح بات کر سکتا ہوں نا، حضرت آدم علیہ السلام کے جو کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اصول کافی میں صحیح اور سند کے ساتھ ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہیں۔ ایک موضوع چن لو، اگر آدم علیہ السلام کے متعلق بات کرنا ہے نا، آدم علیہ السلام کے متعلق اگر بات کرنا ہے نا، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمارے کتب میں آدم علیہ السلام کو کافر کہا گیا، پھر بخاری کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک موضوع کو چن لو بھائی۔ نہیں چلو ٹھیک ہے، میں ایک موضوع پہ بات کرتا ہوں نا، میری ایک موضوع پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پتا تھا کہ ابو بکر صدیق ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل پتا تھا۔ تو پھر گئی کیوں؟ کیونکہ رسول کافی میں ایک حدیث ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم کے ساتھ، میری بات سنیں، میری بات تو سننے دیں، میری بات تھوڑی کمپلیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح سند میں ہے کہ ظالم کے پاس سوال کیا نا، آپ نے سوال کیا کہ ظالم کے پاس کیوں گئی ہیں؟ تو میرا آپ نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ ظالم کے پاس، سوال کرتے ہو پھر کہتے کیوں جواب دیتے ہو؟ میرا سوال کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، آپ آگے سے جواب دے رہے ہیں نا، میرا سوال تو کمپلیٹ ہونے دیں۔ آپ نے سوال کیا کہ ظالم کے پاس کیوں گئی ہیں؟ بھائی سوال کیا تھا؟ اور نہیں ہوا، اللہ کے بندے، میرا سوال کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، کمپلیٹ ہوگا تو آپ جواب دیں گے نا۔ میں یہی آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو گئی ہیں وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ ابو بکر صدیق ظالم ہے، تو پھر ان کے ساتھ مقدمہ لے کے کیوں گئی؟ میری پہلی بات کمپلیٹ ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ امامہ سے پھر آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ان کو اگر غیب کا علم تھا، ان کو بھی یہ پتا بھی تھا کہ انہوں نے نہیں دینا، تو پھر گئی کیوں؟ کیونکہ امام جعفر صادق کا قول ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، میرات اللہ قول میں ملا فاخر مجلس نے اس کا اعتراف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وسائل الشیعہ میں بھی ہے، وہاں پہ انہوں نے اعتراف کیا ہے، اس کا حدیث کیا کہ یہ صحیح الاسناد ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کو غیب کا علم تھا تو وہ میں بتاتا ہوں سورہ کافی میں، میں آپ کو سکین بھیجوں گا نا، یہاں پہ میں لائبریری لے کے بیٹھا، ایڈریس دے دو، میں اسی نمبر پہ بھیجوں گا۔ او بھائی ایڈریس ابھی بتاؤ نا، متن پڑھو، حدیث کیا ہے بھائی؟ میری بات سنیں نا، اب متن پہ تو نہ ہے نا، اب ٹائم جس حساب سے میں آپ کو سکین بھیجتا ہوں ابھی تھوڑی دیر بعد۔ او بھائی حدیث میں کیا لکھا ہے؟ حدیث میں کیا لکھا ہے امام صادق علیہ السلام کا؟ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے پہلے سوال کا جواب لیں۔
اب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گئی ہیں، وہ مولا علی کی اجازت لے کے گئی ہیں، ابو بکر صدیقہ کے بغیر اجازت کے لے کے گئی ہیں؟ اگر اجازت لے کے گئی کس شرعی دلیل سے؟ اگر بغیر اجازت گئی تو کس دلیل سے؟ آپ صحیح الاسلام سے ثابت کریں کہ مولا علی کی اجازت لے کے گئی ہیں، بغیر شور کی اجازت کے لے کے جانا کیا نام ہے قانونی کا نام ہے شرع کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دوسرا سوال آپ کر رہے ہیں ظالم کے پاس جانا بھائی، یہ نہیں اسی سوال میں ہی ہے، یہ دوسرا سوال نہیں ہے، یہ دوسرا سوال ہے میرا۔ اور وہ حدیث کیا ہے دوسرا بھائی؟ سوال نہیں حدیث ہے۔ میں کیا ہے؟ حدیث میں جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ میں حدیث تو کون سا ہے؟ وہ حدیث ہے نا، میں آپ کو میں سکین بھیجتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، جس سے میں وہ contact حدیث کیا ہے، پڑھو جس نا سے بھائی، رابطہ ہوا ان کو اسکین پڑھنے بھیجنے سے پہلے حدیث پڑھو، حدیث میں کیا لکھا ہے؟ وہ حدیث بھی پڑھیں گے نا، میرے پاس اردو متن پڑھا ہے عربی بھی ہے، لیکن میرے اردو پاس پڑھو، ڈھونڈنا پڑے گا، وہ آپ کو میں بھیجوں اردو گا۔ پڑھو، اردو پڑھو بھائی، حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے اب ٹائم میں کرتا ہوں، میں آپ کو ابھی پڑھ کے کہ بتاتا ہوں۔ ظالم کے پاس جانا اس میں کیا مشکل کیا ہے بھائی؟ اس میں بتاؤ نا وہ حدیث کیا حدیث میں کیا لکھا ہے؟ میں ایک منٹ اب رکیں گے کہ نہیں رکیں گے؟ میں انتظار میں ہوں، حدیث پڑھو بھائی۔ جی 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 میں بالکل پڑھتا ہوں، میں آپ کو بھیجتا ہوں اسکین، ایک منٹ رکیے گا۔ او ذہن میں نہیں ہے حدیث میں کیا لکھا ہے بھائی، ویسے ذہن سے پڑھو، میں متن نہیں وہی تو پڑھو۔ بتا رہا ہوں، میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں نا، کہ امام تو جعفر ترجمہ صادق بتاؤ، رضی وہی اللہ تو عنہ پوچھ رہے فرمایا ہیں۔ کہ ظالم کے پاس کہ ظالم کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جانا بھی حرام ہے، اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں بھی مل جائے جو لے کے گیا ہے تب بھی یہ اللہ کا نام ہے۔ نہیں میری نہیں بات نہیں سنیں آپ، نہیں کیوں نہیں؟ نہیں یہ میں اگر نہ نہیں ثابت غلط، کروں وہ تو پھر حدیث وہ مجھے نہیں کہیے گا نا، ہے، تو آپ پڑھ مجھے کے پتا بتائیں ہے وہ کیا کس حدیث ہے، تو پھر پڑھیں نا صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اب مقدمہ سیدہ فاطمہ زہرا، میری بات سنیں، سیدہ فاطمہ کے پاس جو لے کے گئی ہیں مقدمہ، وہ جانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، کیونکہ جانی حرام ہے، امام جعفر صادق ہے، امام کا قول حجت ہوتا ہے۔ آپ پہلے وہ حدیث کا ایڈریس دے دیں، اس طرح حدیث نہیں ہے کہ ظالم کے جی پاس میں بالکل جانا، دوں گا، ظاہری بات ہے، جو میں نے اس طرح چیز نہیں پڑھی ہے، اللہ معاف کرے، اس امام کی طرح طرف نہیں میں ہے، اللہ معاف اجازت دیں۔ کرے۔ اچھا میں آپ کو جواب دے دوں، حضرت فاطمہ زہرا دیں۔ سلام اللہ علیہا ابو بکر کے پاس گئی ہیں، ان کو پتا ہے کہ ابو بکر ظالم ہے اور ابو بکر یہ حق نہیں دے گا، لیکن امت کو نہیں معلوم، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اپنے بابا کے دین کو بچانے کے لیے ہے، وہ جا رہی ہیں تاکہ بعد میں پتہ چلے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسند خلافت پہ بیٹھ گئے وہ اتنے دنیا پرست ہے کہ نہ صرف انہوں نے خلافت چوری کی اور نہ صرف انہوں نے امامت چوری کی، بلکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک واحد اکلوتی بیٹی ہیں ان کا حق بھی انہوں نے چرایا ہے اور انہوں نے غصب کیا ہے۔ اگر زہرا سلام اللہ علیہا مطالبہ نہ کرتی تو ایک منٹ میرا جو ہیڈ فون ہے اس کا چارج ختم ہو رہا ہے، میں ہیڈ فون چینج کروں، ایک منٹ۔ جی کریں۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اگر یہ مطالبہ نہ کرتی تو دنیا والوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ابو بکر جو ہے غاصب فدق ہے۔ جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ اگر دو شیعہ آپس میں اختلاف کریں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے کسی راوی کی طرف رجوع کریں اور ان کو اپنا قاضی بنائیں، اور اگر یہ جو گورنمنٹ قضات ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے جو قاضی ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں، چاہے وہ حق کا فیصلہ بھی کریں تو ان کے لیے وہ باطل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ظالم کے پاس گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو گئی ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ابو بکر کبھی ان کو فدق نہیں دے گا، اور یہ وہ حدیث پڑھے گا جو بھی کر رہا ہے اس کو اجازت دے، نہیں کمپلیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے، ہمیں نہیں دے گا، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس لیے گئی ہیں تاکہ تاریخ میں یہ بات رہ جائے کہ ابو بکر وہ شخص ہے کہ وہ غاصب فدق ہے، اور نہ صرف غاصب فدق ہے، غصب فدق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیٹی سے، ان کا اور کوئی اولاد نہیں، دنیا سے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی صرف ایک بیٹی تھی، اور لوگ نہیں تھے ان کے پاس، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو عرب یا ابو بکر وغیرہ یہ سب جو تھے مشرک تھے، نجس کھاتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، ہر طرح کے نجاسات خبائث میں یہ لوگ مبتلا تھے، یہ اپنے آبا کے دین پہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ احسان کیا ہے، ان کو ظلمات سے، تاریکی سے، ان کو جہالات سے، بت پرستی سے، نجاست خباثت کھانے سے ان کو نکالا ہے، اور ان کا اتنا احسان نہیں کیا کہ جس بیٹی کا انہوں نے بار بار حکم دیا کہ اس کا خیال رکھو، اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، ان کی بات مانو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیٹی کا ہاتھ خود چومتے تھے صحیح سند کے ساتھ،
حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے. تو اس بیٹی کا حق انہوں نے کھایا, اور وہی بیٹی جس کے متعلق یہ حدیث ہے کہ اس کے غضب سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے, وہی بیٹی ابو بکر پہ غضبناک ہے. اچھا یا میری بات سنیں. نہیں ختم نہیں ہو بات نا بھائی, بات ختم ہو جائے پھر. تو آپ بات اتنی لمبی کیوں کر رہے ہیں نا, یہ تو بات آپ نے سوال کیا ہے بھائی, ہمارے لیے گئی. میری بات سنیں. میری مرضی بھائی, میری مرضی. آپ نے سوال کیا ہے, میرے مذہب کے متعلق سوال کیا ہے, میری مرضی میں جواب میں دینا میرا فرض ہے. میں اتنی لمبی بات نہیں کیا بھائی. اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے کسی اور کو فون کریں. وہ بت پرست ہے, وہ یہ نجس ہے, اس طرح کی بات نہ کریں آپ. اسلام سے پہلے بت پرست نجس تھے, اسلام سے پہلے یہ سب نجس تھے, بت پرست ہے. آپ کو جو غیرت آ رہا ہے مشرکین کی دفاع کے لیے, یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سنو, نہیں میں کاٹ دوں گا اگر آپ نے اس دفعہ میری آخری وارننگ ہے آپ کو, ایک دفعہ پھر اگر آپ نے میری بات کاٹی. چلو ایک بات کریں, پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. بہت مہربانی, آپ بات کریں, بات سننے دیں. آپ یہ غلط میں غلط نہیں کہہ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لائے ہیں تو لوگ بت پرست تھے, لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, ایک دوسرے کے قتل کرتے تھے, خبیث کہتے تھے, نجس کہتے تھے, اللہ کا نہیں پتا تھا, صلہ رحم کا نہیں پتا تھا, اور نیکی کرنے کا کوئی طریقہ ان لوگوں کو نہیں آتا تھا. آپ ان کی دفاع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے ان منت کی ہم پر. احسان کیا ہے, اس پیغمبر کو بھیجا ہے, اس کے بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان میں داخل کیا ہے, اور وہ لوگ بھی داخل ہو گئے. تو اس کا حق بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر. محبت کا حق بنتا ہے, طاعت کا حق بنتا ہے, اور ان کا جو اہل بیت ہے ان سے نیکی کرنے کا حق بنتا ہے. بالخصوص کہ انہوں نے حکم بھی دیا ہے کہ, اور اللہ نے فرمایا قرآن میں, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ میں اس کام کا آپ کو نجاست سے میں نے نکالا ہے, شرک سے نکالا ہے, اور جہالت سے نکالا ہے, ایمان میں داخل کیا ہے, جنت داخل ہونے کے قابل بنایا. اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے میرے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے. تو اس کو اس زہرا سلام اللہ علیہا کا حق بنتا ہے, واحد بیٹی ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کا حق نہ کھایا جائے. پھر ابو بکر نے کہا لیا. تو یہ بڑا جہاد ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا. اگر امت دیکھ لے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا یہاں پر فاروق بین الحق الباطل بنی ہے, حق کا ایسا میزان قائم کیا ہے کہ ابو بکر کو غاصب دکھا کر, ابو بکر کو چور دکھا کر, ابو بکر کو فدق کا ڈاکو دکھا کر انہوں نے یہ احسان کیا کہ یہ شخص تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. خلیفہ ہونا تو دور کی بات ہے, مسلمین کا امام ہونا تو دور کی بات, یہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. جیسا ایسا نمک حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب بولو جو بولنا ہے آپ نے. اچھا میری بات سنیں, اب دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ سے جو سوال کیا, آپ میری بات سنیں. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ امت کے لیے گئی ہیں, ٹھیک ہے, بتانے کے لیے. مجھے بتائیں کہ یہ کسی امام کا قول ہے, سیدہ فاطمہ نے خود کہا, یا مولا علی شیر خدا نے یہ بات کا صحیح سند ہے, آپ نے ثابت کرنا ہے. پہلی بات. اب دوسری بات, پہلی بات کا جواب لے لو, پہلی بات کا جواب لے لو, پہلی بات کا جواب. میری بات سنیں آگے. پہلی بات نہیں, پہلی بات کا جواب لے لو. میں نے بات نہیں کاٹی. او بھائی پہلی بات کا جواب لے لو. نہیں, تم سائل ہو, میرا کام جواب دینا. پہلی بات کیا ہے, پہلی بات کا جواب لے لو. جب تم خود کہتے ہو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پتہ ہے کہ ابو بکر حق نہیں دے گا, ہمیں بھی معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, تو پھر کیوں گئی ہیں؟ تو واضح ہے کس لیے گئی ہیں. تو واضح ہے جب حق نہیں ملنا والا تو کس لیے گئی ہیں. اس لیے گئی ہیں تاکہ پتہ چل جائے, یہ جہاد ہو جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, افضل الجہاد بلی اداء کلمت الحق امام امام جاہر, بہترین والا ترین افضل جہاد نہ بدر کا جہاد ہے, نہ خندق کا جہاد ہے, نہ حنین کا جہاد ہے. سب سے افضل جو جہاد ہے کلمہ حق ادا کرنا ظالم بادشاہ کے سامنے. تو بی بی سلام اللہ علیہ یہ جہاد کرنے گئی, یہ واضح ہے. اب حکم کرو. بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں, مولا علی کی اجازت لے کے گئیں کہ نہیں گئیں. میں یہ جب مطہر ہیں, جب مطہر ہیں تو لازمی بات ہے سلام اللہ علیہ کو اجازت دی ہے. تو بھائی کول پر کے صحیح سند سے ثابت کریں نا, یہ آپ کی بات کو حجت نہیں نا مانوں گا میں, عالم کی بات حجت نہیں ہوگی. ابھی آپ اچھی بات ہے. اس کے بعد مزید اس کے بعد ایک سوال مزید آپ کو حق دوں گا, اس کے بعد سوال کا آپ کا ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں کہ زہرا سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین علیہ السلام کی اجازت سے گئیں. مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز صبح پڑھتے تھے, صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں. جی ہاں ہمیشہ پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیغمبر ہیں, معصوم ہیں, ٹھیک ہے نا, معصوم ہے. کیا صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثلا یتیم کا مال نہیں کھاتے تھے؟ بھائی معلوم ہے کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھاتے, کیوں نہیں کھاتے تھے؟ بھائی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث نہیں, کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن وہ پیغمبر ہیں, معصوم ہیں, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, تقوی ہے, ان کی تقوی اس بات کی دلیل ہے, ان کی عصمت اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کبھی بھی
کبھی بھی کسی یتیم کا مال نہیں کھایا. تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ان کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ معصوم ہیں. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ مبارک چومتے تھے، کسی کا ہاتھ نہیں چوما، صرف زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ چوما ہے. ان کی عصمت، ان کی طہارت اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے یہ شروع میں یہ آئے تھے کہ ثابت کریں کہ بخاری میں جو روایت ہے اس میں ادراج ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں ان سے مطالبہ یہ کہتے ہیں سب احادیث کو دیکھنا پڑے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، بخاری کے اتنے شراح ہیں، وہ کب سے 30ویں صدی سے بخاری کا شرح لکھنا شروع ہوا ہے اب تک. آپ ان کے شراح جو ہے اتنے، ان شراح میں سے ایک کی شرح مجھے دکھائیں. ابن حجر اسقلانی ہے، عمدۃ القاری عینی کی ہے، ابن بطال کی شرح ہے، اتنے شروح لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان میں سے دکھائیں کہ کسی نے کہا کہ اس حدیث میں ادراج ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ پھنس گئے اس حدیث میں. اگر ادراج ہے اس میں یہ تو بھی ہے کراہیت لمحضر عمر، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر کے چہرے سے نفرت تھی. اس میں یہ تو بھی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو راتوں رات دفن کیا تاکہ ابو بکر عمر کو پتہ نہ چلے. وہ بھی ادراج ہے. اس کے بعد ابو بکر جب آیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کیا کہا؟ خلافت ہمارا حق ہے، تو نے اس پہ قبضہ کیا. وہ بھی ادراج ہے، وہ بھی زہری کا قول ہے. ہاں، یہ سب زہری کا قول ہے. کون سا قول؟ جی بات کرو، کیا حکم ہے بھائی؟ آپ شکر ہے. آپ میری بات سنیں. اب یہ باغ فتح کے جو میری بات سنیں. اب میرا ٹائم کتنا ہے میرے پاس؟ ایک سوال آپ کا حق ہے، جو مرضی سوال کرو بھائی. چلو اب میں اس سے ٹھیک ہے، میں آپ سوال کرنے لگا ہوں. آپ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا نفس قرار دیا ہے. ٹھیک ہے نا. کس موضوع سے کس موضوع کی طرف چلے گئے؟ اور بھائی ادراج کا کیا بنا وہ بھول گئے؟ چلو میں ادراج پہ آ جاتا ہوں. ادراج پہ آ جاتے ہیں. جو مرضی بات کرنا، جو مرضی تم بولو بھائی. اسی حدیث میں یہ بھی ہے نا. نہیں، میں نے جو سوالات ہیں نا، میری بات باغ فتح پہ آ جاتا. اور میری بات سنیں نا. اب چلو میں نے ابھی اتنے بات کہے نا، اتنے جملے کہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ راتوں رات دفن کیا ہے تاکہ ابو بکر عمر، ہاں وہ بھی، یہ سب ابو بکر عمر کو نماز جنازہ پہ بھی نہیں بلایا، یہ بھی ادراج ہے. راتوں رات دفن کیا، یہ بھی ادراج ہے. میری بات سنیں. او بھائی کراہیت لمحضر عمر کے چہرے سے نفرت تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو، یہ بھی ادراج ہے. بھائی میری بات سنیں. اور میری بات تو سنیں نا. بات تو سن نہیں رہے، اپنی آپ تعویلات پیش کری جا رہے ہیں. میری بات سنیں، میری بات تو سنیں نا. میں آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، میری بات سنیں. اگر ابو بکر صدیق باغ فتح نہیں دیتے، وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہبہ تھا کہ وراثت، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میں جنت صاحب سے سوال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ ایک تحقیق علیحدہ ہے، وہ آپ سے انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں آپ سے بات کروں گا. میں کہہ رہا ہوں ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، فاروق اعظم نے دیا، عثمان غنی، تو مولا علی نے باغ فتح دے دیا. اگر جو جواب آپ مولا علی کی دفاع کے لیے کریں گے وہی ہمارا سمجھ لیں، کیونکہ امام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آپ قرآن سے ثابت کریں. جو جواب آپ مولا علی کی دفاع کے لیے کریں گے وہی ہمارا سمجھ لیں. میں کیا لکھا ہوا امام کا؟ میری بات سنیں، میری بات سنیں نا. اب بات تو سننے پوری نہیں ہونے دے رہے. نیجو بلاغ امام کی شرائط کیا ہے قرآن میں؟ اگر قرآن میں امامت آپ کی نبوت سے افضل، اگر مولا علی نفس رسول ہے، میرے نبی نے تو مکہ چھینا گیا، میرے نبی نے تو لیا تھا. مولا علی سے باغ فتح چھینا گیا، وہ کیوں لے لی؟ وہ کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ خلافت چھینی گئی، وہ چوتھے نمبر پہ لے لی. باغ فتح چھینا گیا، یہ کیوں لیا؟ پھر نفس رسول آپ کس طرح کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر نفس رسول کہیں کہ میرے نبی سے مکہ چھینا گیا، میرے نبی سے مکہ چھینا گیا، میرے نبی نے واپس لیا کہ نہیں لیا؟ نہیں، میں اب یہی جواب آپ کا میں بتاتا ہوں. مکہ جو تھا، مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان، ذاتی پراپرٹی نہیں تھا. ان کا جو ذاتی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اجازت دیں بات کرنے کی. سمجھ گیا بھائی، سمجھ گیا. قرآن سے آپ پہلے بتائیں کہ آپ کے یہاں امامت جو ہے نبوت سے افضل ہے. امامت میں بہادر ہونا شرط ہے کہ نہیں ہے؟ اور صحیح تہذیب الاحکام میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. میں روایت پیش کر دوں، حدیث سے میں پوچھ کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تہذیب الاحکام میں صحیح سند سے ثابت ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوا مارا گیا وہ شہید اکبر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شہید اکبر ہے. تو مولا یہ رسول آپ دیکھیں میری بات سنیں نا. فدق کو واپس لینا یہ مولا علی، میری بات سنیں. مولا علی شیر خدا ساری زندگی نبی کا دفاع کرتے رہے. یہ اور سوال ہے بھائی. اور سوال نہیں ہے. اب باغ فتح کے بارے میں انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ واپس کیوں نہیں لیا؟ جہاد کیوں نہیں کیا؟ جہاد تو فرض آپ نے کہا. آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام علی عباس ہے. علی عباس، آپ کا لہجہ جو ہے نا، آپ محبت پیار سے بات کریں نا. یہ کیوں نہیں لیا اس طرح؟ وہ جو
پنجاب کی بسوں میں اس کے ویگنوں میں جو باتیں ہوتی ہیں نا کنڈکٹروں کا آپس میں، اس طرح میرے ساتھ بات نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ ادھر ادھر آپ صرف میرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ بہت سارے سینکڑوں ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان سب سے بات کر رہے ہیں نا۔ آپ اگر سوال کر رہے ہیں کہ فلان مطلب کیا ہے، تو اس کو جو سوال کرتے ہیں نا اس کا مجھے جواب دینے کا موقع دے دو۔ میں نے آپ کو ایک سوال کرنے کا، میری بات سنیں، آپ اجازت دیں؟ نہیں، آپ نے ابھی 2-3 سوال کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو ایک سوال کرنے کا موقع دیا، آپ نے یہاں پہ 3-4 سوال ڈال دیے میرے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اور ابھی حدیث کوٹ کرنے لگے تھے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہر سوال کا ایک جواب ہوتا ہے، ہر سوال کے جواب میں کچھ منٹ لگتے ہیں، بعض سوالوں کے جواب میں کچھ زیادہ منٹ لگتے ہیں، اور وہ میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ آپ تو بعد میں یہی کہیں گے کہ دیکھ میں نے اللہ سے یہ سوال کی اس نے جواب نہیں دیا۔ تو جب سوال کرتے ہیں بھائی مہربانی کرو مجھ پہ، ناظرین پہ بھی احسان کرو، انصاف کرو کچھ، پھر اس کے بعد صبر کرو تاکہ میں جواب دوں۔ انصاف نہ۔ ابھی آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فدق واپس کیوں نہیں کیا؟ اگر جو آپ کا وہی جواب ہوگا، ہمارا بھی وہی جواب ہوگا کہ بھائی ابو بکر عمر نے کیوں نہیں دیا۔ تو پھر آپ نے مثال دیا مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ چھینا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپس لے لیا۔ تو آپ بھی اپنا جواب اچھی طرح سے سن لیں، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے بھائی، اس کے بعد آپ سے گفتگو کرنا چاہیں تو اگلے ہفتے، کیونکہ یہ آخری سوال تھا۔ عزیزو دیکھو، یہ ہمارا جواب وہی ہے جو حضرت نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ جو ہے ان کا ذاتی ملکیت نہیں تھا کہ کسی نے ان سے چھینا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کو کسی نے ان سے نہیں چھینا، وہ خود مکہ سے نکل گئے، ان کا پورا شہر ہے مکہ، ان کا ذاتی آبائی جو ہے پراپرٹی نہیں ہے، انہوں نے مکے کو نہیں خریدا۔ مکے میں جو ان کا مکان تھا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا، وہ ان کا پراپرٹی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تھے تو ان کی پراپرٹی مکے میں بچی تھی، مکے میں تھی، یہ سب تواریخ میں موجود ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ جس طرح مہاجرین کے ساتھ ہوا، مہاجرین جب اپنے مکانات چھوڑ دیے مکے سے، تو ان کے پیچھے جو لوگ تھے ان کے رشتہ دار، انہوں نے ان کے مکانوں پہ قبضہ کیا، اور بہت سارے لوگوں کے مکانوں کو ان کے رشتہ داروں نے بیچ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی نکلے، تو مکے میں جو ان کا مکان تھا، جو ان کے والد گرامی کا ارث تھا، حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ارث تھا، وہ اس پہ جناب عقیل نے اس زمانے میں وہ مکے میں تھے، انہوں نے قبضہ کیا، اور عقیل نے اس کو بیچ دیا، عقیل نے اس کو فروخت کر دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مکے میں داخل ہو گئے، تو لوگوں نے کہا آپ تو اپنے مکان میں جائیں گے انشاءاللہ نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شکوہ کیا کہ عقیل نے ہمارے لیے مکان کہاں چھوڑی، عقیل نے میرا مکان بیچ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھا، یہ آپشن تھا کہ یہ ان کا حق ہے، یہ واپس چھین لیں، لیکن انہوں نے نہیں چھینا اپنا حق۔ وہ پاور میں ہیں، ابھی ان کے پاس پاور ہے کہ اپنا مکان جو ان کی پراپرٹی ہے وہ مکے میں عقیل سے چھین لیں، یا عقیل سے جو شخص وہ فروختی بات ہے نا، وہ بیع چوری کا مال، مثلا میں نے ایک کتاب چوری کی، میں نے کسی سے فروخت کے 10 روپے لے لیے، اگر یہ کتاب میں نے چوری کی تو یہ بیع، یہ فروخت جو ہے یہ باطل ہے، یہ فروخت واقعی نہیں ہوا، یہ ابھی اسی کا مال ہے جس سے میں نے چوری کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان ہے، وہ تو کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی وہ انہوں نے فروخت ہی نہیں کیا تھا، اس پہ قبضہ ہوا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے فتح مکہ کے وقت کیا واقعہ پیش آیا۔ یہ کتاب ہے بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 1422 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 284 میں، باب فضل الحرم میں، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 1588 میں بخاری میں۔ اسامہ ابن زید روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ اتنزل فی دارک بمکہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ داخل ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ کیا آپ اپنے گھر میں جا کے وہاں پہ نزول کریں گے جو آپ کا آبائی گھر ہے؟ فقال وهل ترك عقیل من رباع او دور، تو فرمایا کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر بھی چھوڑ دیا ہے؟ عقیل نے تو سب اس پہ قبضہ کر کے بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کو دوبارہ نہیں چھینا جب وہ پاور میں تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 3058 پھر بخاری میں، اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ
أين تنزل غدا في حجته, حج کے موقع پر میں نے کہا کہ آپ کہاں ٹھہریں گے. قال وهل ترك لنا عقيل منزلا, عقیل نے ہمارے لیے کب گھر ہی کبھی چھوڑا ہے. نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانہ المحصاب, ہم وہ فلان محلے میں وہاں پہ ٹھہریں گے, اور کیونکہ ہمارا گھر جو ہے اور عقیل نے بیچ دیا ہے. اسی طرح ملاحظہ فرمائی بخاری میں یہ روایت ہے صفحے کے آخر میں 4282, فتح مکہ کے وقت اسامہ ابن زید کہتے ہیں فتح مکہ کے وقت بھی یہی پیش آیا, حجۃ الوداع میں بھی حج اور فتح مکہ میں, انه قال زمن الفتح, فتح مکہ کے وقت کہا یا رسول اللہ این تنزل غدا, فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وهل ترك لنا عقیل من منزل, یا رسول اللہ اپنے گھر ٹھہریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کب گھر چھوڑا ہے. اچھا, یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری, تالیف الحافظ ابن حجر, چاپ دار المعرفہ بیروت لبنان. یہاں پہ وسیع حدیث کے ذیل میں حدیث 1588 این تنزل فی دارک بمکہ وهل ترک عقیل لنا من رباع او دور, اس کے ذیل میں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں, ملاحظہ فرمائیے. ابن حجر کہتے ہیں کہ اسامہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے مکان پہ جو آبائی مکان ہے وہاں پہ ٹھہریں گے. بلے وظاہر هذه القصہ ان ذلك كان حين اراد دخول مکہ, ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ مکے میں داخل ہونے کے وقت اس نے پوچھا ہے. اچھا بلے وإن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف ثم صارت إلى عبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده إن حين عمر, یہ جس گھر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے جناب ہاشم رضی اللہ عنہ ان کا مکان تھا, پھر وہ عبد المطلب علیہ السلام کی ملکیت بنی ہے, پھر عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کے درمیان اس مکان کو تقسیم کیا تھا, اور اس میں سے ایک قسمت جو ہے ان کے والد عبداللہ علیہ السلام کو ملا تھا. وفیہا ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. محصل هذا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما ہاجر استولى عقیل وطالب على الدار كلها. خلاصہ قصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کیا ہے تو عقیل نے مکان پہ قبضہ کیا ہے, اور اس نے مکان لے لیا یا بیچ دیا تھا بعد میں اس نے. اچھا جب یہ سمجھ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حق, اپنا مکان کیوں واپس نہیں لیا. اس کا ملاحظہ فرمائیے, کتاب علل الشرائع تالیف شیخنا الصدوق رحمہ اللہ. اچھا یہ چاپ ہے آپ کا, اللہ آپ کا بلا کرے, المطبع العلمیہ بقم, قم میں چھپیا. یہاں پر العلت التي من اجلها ترک امیر المؤمنین علیہ السلام فدق, اس علت کا بیان جس کی وجہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے دوبارہ اپنی دور حکومت میں فدق پہ قبضہ نہیں کیا. حدیث نمبر 3 اس میں ملاحظہ فرمائیے, ان ابی الحسن علیہ السلام, امام کاظم علیہ السلام سے ظاہراً روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا سألت عن امیر المؤمنین لما لم يسترجع فدقا لما ولی الناس, جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت ہوئی ہے تو انہوں نے کیوں جو ہے فدق کو واپس نہیں لیا, تو فرمایا لأن اہل بیت لا یأخذوا حقوقنا ممن ظلمنا الا هو ونحن اولیاء المؤمنین انما نحکم لهم ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا نأخذ لانفسنا. فرمایا کہ ہم وہ اہل بیت ہیں کہ ہمارا حق ہمارے ظالموں سے صرف اللہ لے کے ہمیں دیتا ہے, ہم خود اپنا حق ظالموں سے زبردستی جب ہمارا پاور آتا ہے تو نہیں چھینتے, اور ہم مومنین کے ہم لیڈر ہیں, ہم مومنین کے حق میں مومنین کے فائدے میں ہم حکومت کرتے ہیں, وہ ہم اپنے حق ظالموں سے نہیں لیتے اپنے لیے, ظالموں سے نہیں, یعنی جب ہماری قبضہ ہوتا ہے حکومت ہوتا ہے تو اپنا حق نہیں لیتے, مومنین کا حق لے کے ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب ان کا پاور آیا ہے تو انہوں نے اپنا حق جو ہے جو ان کا آبائی گھر تھا ان پہ قبضہ نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا. بھائی اسی سیرت پہ امیر المؤمنین علیہ السلام چلے ہیں. جو آپ نے جو دلیل لے کے آیا تھا نا وہ بالکل آپ کے اپنی کتب سے آپ کے خلاف ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو فدق مطالبہ کرنے گئی ہیں وہ کس لیے گئی ہیں؟ فدق مطالبہ اس لیے کرنے گئی ہیں کہ لوگ ابو بکر کو مسلمان سمجھتے ہیں,
تاکہ تاریخ میں ثابت ہو کہ ابو بکر کا کردار کیسا ہے. اچھا آپ نے کہا کہ ادراج ہے، میں ادراج کی کہانی آپ کو سنا دوں، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے تاریخ سقیم البخاری، ملاحظہ فرمائی، کتاب بخاری چاپ دار الاحیاء التراث العربی جو سنہ 1422 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 749 میں، 749 749، ٹھیک ہے. اس کتاب میں نہیں 749 آگے 749 یہ ہے. اچھا حدیث نمبر 4240 عائشہ سے روایت ہے کہ ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو کسی شخص ارسلت پیغام بھیجا تسألہ میراثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اپنا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگتی ہیں، ٹھیک ہے. مما فاء اللہ بالمدینہ و فدق، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا مدینہ میں بھی اور فدق میں بھی. اچھا یہ کہ بھلے اس کے بعد ابو بکر نے کہا ہم نہیں دیں گے، تو عائشہ کہتی ہیں کہ فأبى ابو بکر ان يدفع الى فاطمة منها شيئا، ابو بکر نے کہا کہ ہم فاطمہ کو کچھ نہیں دیں گے سلام اللہ علیہا. فوجدت، یہ کس کی شہادت ہے؟ یہ عائشہ کی شہادت ہے. اگر آپ کہتے ہو یہ ادراج ہے، یہ ادراج ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں بخاری کے اتنے شراح ہیں، مسلم کے شراح ہیں، وہ کیوں نہیں، انہوں نے کیوں ذکر نہیں کیا کہ ابھی جو ہے ایک وہابی ہے کویت میں عثمان الخمیس، اس نے ادعا کیا ہے، پہلی دفعہ اس نے ادعا کیا کہ ادراج ہے. بیہقی نے ادراج کا ادعا کیا ہے، لیکن وہ کس معاملے میں؟ وہ اس معاملے میں کہ بنی ہاشم نے ابو بکر سے 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا، اور اس کی بات صحیح ہے. وہ بعض روایات میں ہے کہ وہ زہری کا قول ہے، وہ ابو بکر بیہقی کا جو صاحب سنن بیہقی ہے، اس کا یہ قول ہے، اس قول کو بھی رد کرتا ہے حافظ ابن حجر اپنے کتاب فتح الباری میں، اس کو بھی رد کرتا ہے. لیکن یہ جملہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیا فوجدت، ابو بکر پہ غضبناک ہو گئیں، فہجرته فلم تکلمه حتى توفیت، اور ابو بکر سے بات نہیں کی جب تک ابو بکر دنیا سے گئے، جب خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وفات ہوا ہے. تو یہ کس نے کہا یہ ادراج ہے؟ ادراج کی دلیل بتاؤ. اتنے شراح آ گئے، اتنے حفاظ آ گئے، اتنے جہابذہ آ گئے جو سب احادیث پہ احاطہ رکھتے ہیں، ذہبی، ابن حجر اسقلانی، ابن تیمیہ، وہ سب ناصبی، کٹر ناصبی، بھائی سب شراح. انہوں نے کیوں نہیں پتا چلا؟ ہمیں دکھاؤ کہ کسی نے کہا یہ ادراج ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ ادراج ہے تو مجھے بتاؤ. اسی میں ہے فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہا، جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو راتوں رات امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، ابو بکر عمر کو نماز جنازہ کا خبر نہیں دیا. یہ بھی ادراج ہے. اگر تم کہتے ہو وہاں پہ ناراضگی غضب ادراج ہے، تو یہ بھی ادراج ہے، یہ بھی ادراج ہے. تو پھر آپ بخاری کو گولی مارو. تمہاری کتب ایسی ہیں کہ ان میں احادیث میں روات کے اقوال شامل ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. 1400 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، 1422-23 سال تک 1444 ہے، ابھی کچھ 10 سال پہلے ادراج کا ادعا کیا گیا ہے عثمان الخمیس نے، 10-15 سال پہلے، 1430 ہجری تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ادراج ہے. یہ بھی ادراج ہے. اچھا فلم وكان لعلي عليه السلام من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس. یہ بھی ادراج ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حیات مبارک جب تک وہ زندہ تھے لوگ امیر المومنین علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد لوگوں نے عزت کرنا امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ دی. یہ بھی ادراج ہے. بلے فالتمس مصالحة ابی بکر و مبایعتہ، 6 مہینے کے بعد انہوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کرنے کی کوشش کیا، وہ بھی کس لیے کہ زندگی ان کا جو ہے جینا حرام ہو گیا. یہ عائشہ کا قول ہے، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کے مطابق. ہمارے نزدیک تو کبھی بیعت ہی نہیں کیا. یہ بھی ادراج ہے کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا. اچھا ولم یکن یبایع تلک الاشہر، اور اس وقت تک انہوں نے کبھی بیعت نہیں کی تھی. یہ بھی ادراج ہے. ادراج پہ ادراج، پورا حدیث ادراج. فارسل الى ابی بکر، ابو بکر کو پیغام بھیجا، ان اتنا، تم آ جاؤ، ولا یاتنا احد معک، تیرے ساتھ کوئی اور نہ آئے. کراہیتا لمحضر عمر، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو عمر کے چہرے سے نفرت ہے. کراہیتا، کراہیت نفرت کو بولتے ہیں. لمحضر عمر، عمر کی شکل سے ان کو نفرت ہے. یہ بھی ادراج ہے.
یہ بھی ادراج, سب ادراج ہی ادراج ہے بھائی. اچھا, فقال عمر لا واللہ لا تدخل علیہم, عمر نے ابو بکر سے کہا کہ اللہ کے نہیں 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 جانا, تجھے کچھ ہو جائے گا, مار دیں گے تجھے. ابو بکر, یہ بھی ادراج ہے. یہ بھی ادراج ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے بتاؤ عائشہ کا قول اس میں کہاں ہے, اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. 1430 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ادراج کا, کہ یہ سب زہری کے اقوال ہیں, یہ حدیث نہیں ہے. اکیلے نہ چلے جانا. فقال ابو بکر نے کہا وما عصیتم ان یفعلوا به, تیرا کیا خیال ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو کیا سوچتا ہے عمر کہ وہ مجھے ماریں گے؟ میرے ساتھ کیا کریں؟ یہ بھی ادراج ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سب ادراج ہے. اچھا, واللہ لا آتینہم, خدا کی قسم میں چلا جاؤں گا. فدخل علیہم ابو بکر آ گیا. فتشہد کیا لفظ کیا, فتشہد علی علیہ الصلوۃ والسلام ان عرفنا فضلک وما اعطاک اللہ, ہم جانتے ہیں کہ آپ بڑے فاضل آدمی ہیں اور اللہ نے تجھے دیا ہے. ولم ننفسک خیرا ساقہ اللہ علیک, الیک, جو اللہ نے تجھے خیرات دی ہیں ہم اس کی جو ہے ہم اس کی اس میں حسادت نہیں کرتے. ولکن استبددت علینا بالامر, لیکن تو نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے, تو نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے. یہ بھی ادراج ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ادراج. وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیبا, اور ہم قرابت کی وجہ سے, اہل بیت ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں. یہ بھی ادراج ہے بھائی. تو پھر گولی مارو بخاری کو کہ 1430 سال تک پتہ ہی نہیں چلا. سب حفاظ, جہابذہ, محققین عمر انہوں نے اپنی بخاری میں ڈال دی کہ بخاری کے درس دیتے تھے, بخاری کی شرح لکھتے تھے, ان کو نہیں پتہ چلا کہ ادراج ہے. اگر تم کہتے ہیں ان کو پتہ چلا ادراج ہے تو لے کے آؤ, ابن حجر کا قول لے کے آؤ, ابن تیمیہ کا قول لے کے آؤ, حافظ ابن کثیر کا قول لے کے آؤ, بلے محمود عینی کا قول لے کے آؤ, ابن بطال کا قول لے کے آؤ, بلے قاضی عیاض الیحسبی کا شارح مسلم ہے, یہ حدیث تو مسلم میں بھی ہے, اس کا قول لے کے آؤ, یحییٰ بن شرف النووی کا. یہ بڑے جو حفاظ ہیں, ان کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ ادراج ہے. یہ ابھی سے تو شیعوں کا حجت نہیں, یہ کیسے شیعہ تو شروع سے اسی مسئلہ فتق پہ احتجاج کرتے آ رہے ہیں. اچھا, ناراضگی, یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی. صرف ایک فقرہ تو نہیں ہے کہ تم کہتے ایک فقرہ ہے, کہ وہ کیا ہے, وہ ایک فقرہ جو ہے وہ ادراج ہے, باقی فقروں کا کیا کرو گے؟ چلیں ایک آخری کال لیتے ہیں عزیزوں. سلام علیکم, سلام علیکم, آخری کال لیتے ہیں, 4 گھنٹے ہو گئے. ہاں واٹس ایپ والے السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم. علیکم السلام, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ رب العالمین. جی میں حکم کریں جناب. جی جناب. آپ کے بارگاہ میں کچھ اصول کافی کی روایات پڑھوں گا, برائے اس کی تصحیح فرما دیجیے گا, تصدیق یا میری تصحیح ایک فرما حدیث دیجیے گا. پڑھو, ایڈریس دے دو, ہم پڑھتے جائیں گے. ایک حدیث پڑھو, ٹھیک ہے نا, ایک ٹھیک. جی کتاب الحجہ میں ہے, متى يعرف امامته وينتهى الامر الیہ. صفحہ نمبر کیا ہے, صفحہ نمبر بتاؤ. جی جی صفحہ جیل اور صفحہ. جی شاید یہ آپ کے علم میں ہو, یہ روایت صفحہ نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے. کتاب الحجت اچھا میں ہے کہ امام اپنی امامت کو کب جانتا ہے. نہیں 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 قال فی آخر دقیقت من حیات الاول. نہیں, اس کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں آپ.
ایک امامت ہوتا ہے آپ کہ بھائی کہ پہلے والا امام کا انتقال ہو گیا ہے تو دوسرے امام، جب دو امام ایک زمانے میں ہوتے ہیں نا، ایک ناطق ہوتا ہے ایک صامت ہوتا ہے، جب بھی دو امام ایک عصر میں ہوں یا تین امام ایک عصر میں ہوں تو ایک ناطق ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کی ہدایت وہ کرتا ہے، دوسرے اس دخالت نہیں کرتے. تو جب اس کو کب پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے جو پہلے والا امام ہے اس کی جو ہے ڈیوٹی ختم ہے کیونکہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اور اب میری ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے کہ لوگوں کی ذمہ داری میری ہے. تو وہ کب پتہ چل جاتا ہے؟ قال فی آخر دقیقۃ من حیات الاول، جو آخری منٹ ہے پہلے والے امام کا، کہ اب مثلا امام حسین علیہ السلام شہید ہونے والے ہیں، تو آخر لمحہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں تو اس وقت پر امام زین العابدین علیہ السلام کو علم ہو جاتا ہے کہ اب میری جو ہے امامت شروع ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث صحیح ہے. اور مزید حکم؟ اچھا چلے، بڑی مہربانی. اچھا، آپ کا جو نظریہ ہے صحابہ کے بارے میں وہ بہت سخت ہے، مختلف ہے، اس لیے میں دو سوالات عرض کروں گا کہ جی جناب. اگر حضرت ابو بکر صدیق کے لیے قرآن میں ہوتا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو کیا آپ حضرت ابو بکر صدیق کو برا خلیفہ تسلیم کرتے؟ دیکھیں، اگر قرآن میں کوئی سورہ ہوتا کہ ابو لہب پیغمبر ہیں تو کیا آپ مانتے ہیں؟ ہم کا یہی جواب ہے بھائی، یہ چیز ناممکن ہے، ابو لہب کا پیغمبر ہونا، نبی ہونا. اس کے جواب میں تو موجود ہے نا کہ ختم نبوت حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فرض کریں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سورہ ہوتا اس طرح، صورت ہوتا قرآن میں کہ ابو لہب نبی ہیں، وہ آپ مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ناممکن ہے، یہ فرض ہی ناممکن ہے. اس طرح سوالات نہ کیا کرو. لیکن ہم بالفرض اجازت دیں اگر قرآن مجید میں ایسا سورہ ہوتا کہ فرعون جو ہے، فرعون اللہ کا ولی تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دشمن تھا، کیا آپ مانتے ہیں؟ جی ہم مانتے ہیں. لیکن اللہ کا جو فرمان ہوتا ہے کبھی جھوٹ نہیں ہوتا. اگر قرآن میں کسی کوئی ایسی آیت ہوتی کہ فرعون جو تھا اصلی نبی فرعون تھا اور موسیٰ علیہ السلام وہ جھوٹے تھے، مانتے؟ جی ہاں ایمان لاتے، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ لیکن یہ ناممکن ہے، یہ بچے کا نہ باتیں. آپ کا جواب یہ ہے. مزید آپ مانتے؟ یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہوتا تو آپ مانتے نا. جی یہی میں پوچھ رہا تھا. اچھا، اس کے علاوہ اچھا یعنی اس آیت سے اگر ہوتی ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ، اچھا اس کے علاوہ ووارث سلیمان داؤد، اگر یہ آیت اس طرح ہوتی ووارث، اچھا حضرت عمر فاروق کے لیے یہ اگر آیت ہوتی تو آپ حضرت عمر فاروق کو بھی خلیفہ تسلیم کرتے؟ یعنی اگر حقیقت ہوتی تو آپ حقائق کو انکار نہ کرتے نا، یہی میں پوچھ رہا تھا. بھائی اس طرح نا کہ اگر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر قرآن میں ایک سورہ ہوتا کہ فرعون پیغمبر ہے اور موسیٰ علیہ السلام جھوٹے تھے، نمرود پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام جھوٹے تھے، آپ کیا تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ کا کیا قرآن میں ہوتا تو ہم تسلیم کرتے. ہاں تو لیکن یہ فرض بہت ہی باطل فرض ہے نا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہوتا تو تسلیم کرتے نا. ہاں بالکل صحیح. اگر حضرت عمر فاروق کے لیے یہ ہوتا تو ان کو خلیفہ تسلیم کرتے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہے. ہاں بالکل. ووارث رسول اللہ عمر، اس طرح ہوتا تو آپ تسلیم کرتے نا، یہ پوچھ رہا ہوں بس. ہم تسلیم کرتے ہیں قرآن کو، سورہ حجرات کو، کہ اس میں صریح ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بخاری کی روایت ہے کہ مختصر سا جواب میں پوچھ رہا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ جو آیت نہیں ہے ہوتا تو مانتے. جواب آپ کا نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، میں بھی کہہ رہا ہوں جواب یہ ہے، مجھے پورا جواب دینے دو. اگر ہوتا تو ہم مانتے، لیکن جو موجود ہے اس میں یہی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ان الصم البکم بلے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. دنیا اللہ کے نزدیک جو سب سے بدتر جانور ہیں وہ یہ انسان ہے، انسان نما جانور ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، وہ لا یعقلون ہیں. اور سورہ حجرات میں یہ آیت موجود ہے اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ آیت ابو بکر عمر کی شان میں نازل ہوئے. جی میں سمجھ گیا. موجودہ قرآن میں یہ چیزیں ہیں، جو چیزیں ہیں اس پہ پہلے کیا ہے، پہلے کیا ہے آیت میں، شروعات میں سورہ حجرات کی شروعاتی آیات میں الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور آپ نے کہا کہ یہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ نے ان کو اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا ہے. ٹھیک ہے حضرت، اس پر میں نہیں آ رہا تھا نا، آپ میں آ رہا ہوں، اس کا جواب مجھے دینے دو گے کہ قرآن کریم میں مفسرین کے ہاں نمبر 12 ہے، مفسرین کے ہاں میں آپ کو دکھاؤں کہ
کہ آپ کے لیکن مفسرین دیکھیں، میرا سوال جو ہے حضرت آپ دوسری طرف جا رہے ہیں نا، برائے کرم مجھے جواب دینے دو نا. کتاب یا ایھا الحجت الذین میں آمنو کا مجھے جواب دینے دو کہ آپ کے علماء کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ظاہری اسلام کے روح سے ہوتا ہے، یعنی جو ظاہر اسلام اس میں منافق بھی شامل ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو میں یعنی منافق اللہ یہ تعالیٰ جو ہے اس صریح میں طور پر جن کو ایمان والوں کہے آپ ان کو بھی نہ مانتے ہیں. ہاں میں نہیں تو کہتا کس آپ کو کے مانتے علماء. ہیں؟ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو حوالے دکھاؤں. نہیں، اجازت دیں. اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے. لیکن آپ نے موضوع ذکر سے کیا کوئی تو تعلق میں نہیں بتا حضرت. دیتا ہوں نا. مجھے نہیں، میرا میں نے کام نہیں ہے. کیا. ہاں آپ نے میں نے اعتراض نہیں کیا نا. کیا. آپ نے آپ اعتراض سے کیا ہر تو مجھے کوئی جواب یہی دینے دو. اعتراض ایک بار کرتا ایک ہے منٹ کہ ایک آپ منٹ میں آپ کی موضوع خدمت پر میں رہتے حاضر ہی ہوں. نہیں حضرت. یہ موضوع پر کتاب آپ رہتے ہی الایمان نہیں نا حضرت. یہی تالیف شیخ ابن تیمیہ نہیں. طبع المکتب دیکھیں، ابن الاسلامی. تیمیہ کو میں نہیں مانتا. ابن تیمیہ اچھا کو میں نہیں چلو مانتا ابن تیمیہ حضرت. کا نہیں دکھاتے. میں آپ کو ابن بیضاوی کی تیمیہ تفسیر کو کا میں دکھاتا ہوں. مانتا ہی نہیں ہوں. اس موضوع پر آپ نہ آئے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ابن تیمیہ کو چھوڑیں. میں ابن تیمیہ کا نہیں. تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمانین یہ الامام موضوع نہیں القدوہ ہے حضرت. میں جب سوال شیخ کروں تو اس کا جواب دے دیا جائے نا. یہ تو موضوع حتمن بس نہیں ہے نا. میں حضرت مجھے کر رہا 40 ہوں. سیکنڈ دے دو. 40 سیکنڈ دے دو پھر اپنا سوال کر لینا. 40 سیکنڈ 1 منٹ بھی نہیں. 40 یہ سیکنڈ اس بس. کا تعلق نہیں ہے نا. آپ نے اس کہا کا- ہے نا. جس کا آپ نے ابھی تعلق ہو کہا اس ہے پر کہ بات ابو بکر فرمائیں نا عمر آپ. کو اللہ نے قرآن میں مومن کہا ہے. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ جواب دینے دو مولا علی نے قرآن بھی سے. کہا ہے نا. مولا علی نے کہا ہے کہ ابو مجھے بکر جواب صدیق عمر وہ سب کا فاروق جس کا سابقون ذکر کرو گے الاولون میں سے ہیں. جس کا ذکر کرو گے میں اس کا جواب دوں گا بھائی. جس کا آپ نے اگر ذکر تم کیا نا سورہ حجرات کا. آپ نے ذکر کیا، میں نے نہیں کیا. تو آپ نے کہا کہ ان کو اللہ نے قرآن میں مومن کہا ہے نا تو میں نے اس کا جواب دیا. تو اب تو آپ نے کیوں شروعات کی؟ تفسیر القرآن یہ تو العزیز تعلق لابن ابی زمانین المجلد الرابع. بلی تفسیر سورہ سبا اور طلاق. یہاں پر یہ کتاب چھپی ہے اللہ الفاروق الحدیثہ میں. آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کچھ صبر کریں عزیز. ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. یہاں پہ اس کتاب تفسیر میں صفحہ نمبر 260 میں میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. دو سو ساٹھ. یہ ہے بھائی تفسیر سورہ حجرات. بھلے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ان ناسا من المنافقین كانوا یاتون النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ منافق آتے تھے. ٹھیک ہے نا. کچھ منافق آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اپنی آواز بلند کرتے تھے. یریدون بذلک اذاہ والاستخفاف به. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کے لیے اور ان کی توہین کے لیے. فنسبهم الى اعطوا من الایمان فی الظاہر. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہراً ایمان، وہ کیونکہ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اس ظاہر کی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا. یہ بھی تفسیر سورہ حجرات ہے. زندہ باد. یہ بھی کون سا ہے؟ تفسیر سورہ حجرات میں یہ کہا ہے. کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. تو پتہ یہ چلا عزیز، پتہ یہ چلا کہ منافق آتے تھے اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی توہین کے لیے اپنی صدا، اپنی آواز بلند کرتے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے ان کو ظاہری اسلام کی روح سے کہ ظاہر میں یہ مسلمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کہا. پر پتہ یہ چلا کہ ظاہر میں آپ منافق کو اللہ نے قرآن میں منافق کو کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے. اور الحمدللہ کہ بخاری میں ثابت ہے کہ وہ منافق کون تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کے لیے اپنی آواز بلند کرتے تھے. یہ آپ کی اپنی کتب سے ثابت الحمدللہ. اب میں خاموش، آپ حکم کریں. بات کرو بھائی. مولا علی نے خلفائے ثلاثہ کو اپنا امام مان کر جو ہے نا ان کی صحیح خلافت حدیث تسلیم نکاؤ، کی. میں آپ اس کا اس جواب طرف دوں گا. نہ جائیں جو صحیح میں حدیث سوال کر رہا ہوں لاؤ، حضرت، اس کی شیعہ طرف آپ حدیث جائیں لاؤ نا. نا. وہ تو ایک ادعا کرتا ہے جی. کہ اہل بیت علیہ السلام نے فلانے کو اپنا امام مانا ہے. تو حدیث لے کے آؤ، ہم جواب دیں گے. دلیل لاؤ، ہم جی جواب دیں گے. جی میں آتا ہوں، اسی پر آتا ہوں. اچھا، کتاب الحجت میں باب نمبر 12 ہے اند الائمہ خلفاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلفاء ہیں ائمہ. کیا انبیاء بھی اللہ کے خلفاء ہیں؟ اللہ کے خلفاء ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں. اللہ کے انبیاء اللہ کے انبیاء ہیں. جن میں سے اللہ کو اپنا خلیفہ کہا ہے وہ خلیفہ ہیں. جن کو اللہ نے اپنا خلیفہ کہا ہے. انبیاء میں سے آدم علیہ السلام کو بولا اپنا خلیفہ ہے، داؤد کو بولا ہے، ہارون کو بولا. یہ خلفاء ہیں. ٹھیک ہے نا. جن کو نہیں بولا، میں نہیں کہتا کہ وہ خلیفہ ہیں یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم.
میں کہتا ہوں اس کے متعلق میں وہی کہتا ہوں جو قرآن میں ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو مجھے علم نہیں، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم۔ وہ بے شک جو انبیاء ہیں وہ نبی ہیں، اللہ کے حجت ہیں، معصوم ہیں، ایمان ان پہ واجب ہے۔ خلیفہ قرآن میں جن لوگوں کو کہا گیا وہی خلیفہ ہیں۔ اور مزید حکم جی سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 میں والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جو زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یا خلیفہ کی جمع ہے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ وہ خطاب کس سے ہے، ٹھیک ہے جی اور سورہ انعام آیت نمبر 165 بھی ہے والذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، یہاں بھی خلائف جمع ہے خلیفہ کا۔ اس کے علاوہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، تو اس خطاب میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خلیفہ بنایا۔ یہ آپ جو آیت پڑھتے ہیں نا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، بھلے کیا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے؟ بھلے کن سے یا خطاب انبیاء سے ہے؟ خطاب ہے، یا مجھے دیکھنا ہوگا یہ یا انسان سے خطاب ہے، یا اہل بیت علیہ السلام سے خطاب ہے۔ آپ اپنا حجت لے کے آئے نا، کیونکہ بھلے خلائف الارض کہ زمین میں ایک قوم کے بعد دوسری قوم آ جاتا ہے نا، وہ دوسرے قوم کا جانشین ہے۔ مثلا پہلے اور لوگ رہتے تھے، پہلے اور لوگ اس شہر میں رہتے تھے، وہ مر گئے، پھر دوسرا قوم آ جاتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، یہ تو اس کے جانشین بن گئے نا۔ اچھا اب یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یا انبیاء سے خطاب ہے یا صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام سے خطاب ہے؟ اس طرح تو نہیں ہوتا بھائی کہ اگر لفظ خلیفہ آ گیا تو حتماً اس سے مخاطب انبیاء ہے۔ یہ تو دیکھنا ہوگا، ہر آیت قرآن کا جو ہے سمندر ہے، وہ دیکھنا ہوگا۔ میں ابھی اچھا جو مولا کائنات نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِّ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو یہ مولا علی شیر خدا کس ترتیب سے چوتھے خلیفہ ہیں؟ کوئی ترتیب، کوئی معقول ترتیب بتائیں جس کو عقل تسلیم کرے۔ پہلے صحت ثابت کرو، پھر پورا حدیث پڑھو، پھر ہم جواب دیں گے۔ یہ جی یہی پورا ہے نا، مولا کائنات نے فرمایا آپ کہتے ہیں پورا نہیں، اسی حدیث میں ذیل بھی ہے، آدم ہے، اس میں ذیل بھی ہے کہ آدم ہے، ہاں وہ سب پڑھو، پھر پہلے صحت ثابت کرو نا۔ دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت تیسرا حضرت ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے حضرت؟ آپ نے ان تینوں کو خلفاء تسلیم کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نص صریح سے امام فرمایا انی جاعلک للناس اماما، آپ ان کو خلیفہ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ایسا ہوتا انی جاعلک للناس اماما، تو آپ ان کو خلیفہ تسلیم کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں ہم اگر ہوتا تو کرتے۔ تو جس کے لیے موجود ہے انی جاعلک للناس اماما حضرت ابراہیم کے لیے، تو آپ ان کو تو خلفاء کی لسٹ میں شامل کریں نا۔ حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ہارون کو تو آپ ہم کر دیں گے۔ رہے پہلے ہیں۔ آپ جس حدیث کے روح سے آپ استدلال کرتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ نے دوسرے اس کا جو بقیہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا، آپ پہلے اس کی صحت ثابت کریں، پھر بات ہوگی نا۔ پہلے آپ صحت ثابت کریں، پھر یہ صحیح سند سے روایت ہے نا۔ یہ تفسیر برہان میں بھی ہے نا، تفسیر برہان، تفسیر وہ کتاب مجموع البیان سے روایت کی ہے۔ ہاں بتاؤ نا اس کے سند بتاؤ بھائی، سند میں کیا ہے، کس کتاب سے روایت کیا ہے، سند نہیں کیا آپ ہے؟ انکار کرتے ہیں اس کی صحت کا؟ میں نہ انکار کرتا ہوں نا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے صحت ثابت کرنا بھائی، صحت ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو صحت ثابت کرے نا، آپ انکار کریں تو کریں نا ثابت۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب ادھر آتے ہیں استدلال کرتے ہیں تو اس کی صحت ثابت، میری ذمہ داری نہیں میں اس کا ضعف ثابت کروں۔ میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، مجھے سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں معلوم، مجھے سکھاؤ، آپ میرے استاد ہو، مجھے بتاؤ۔ یہ تو جھوٹ ہو نا، آپ حجت لاتے ہیں نا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ نہیں میں کیا ہوں، میں اللہ ہوں، مجھے سب معلوم ہے۔ میں آپ جو ہیں آپ دلیل لے کے آئیں تو پہلے اس کی صحیح دلیل لے کے آؤ نا، صحت اس کا ثابت کرو، پھر میں آپ سے سیکھتا ہوں، پھر میں اس کا جواب دوں گا نا۔ جی پھنس گئے بولی صاحب، پھنس گئے۔ یہ مایت المنقبت ہے محمد بن احمد قمی کی، ٹھیک ہے حضرت؟ ابن شاذان کی منقبہ ہے، ابن شاذان کی۔ حدثنا ابو القاسم عبید اللہ بن حسن بن محمد السکونی قال حدثني الحسن
بن محمد البجلی قال حدثني احمد بن يحيى بن حسين بن زيد بن علي قال حدثني ابي ان جدي ان حسين بن زيد ان جعفر بن محمد ان ابي ان علي بن حسين ان ابي قال قال امير المؤمنين ومن لم يقل اني رابع الخلفاء فعليه لعنة الله. صحت ثابت جی کرو. حضرت. سند آپ نے پڑھ لیا، اب سند صحت ثابت کرو. اچھا اس پر کیا اعتراض ہے حضرت؟ کوئی اعتراض نہیں، میں نے عرض کیا صحت ثابت کریں. صحت ثابت ہے نا، سند پڑھ دی ہے نا میں نے. سند پڑھنے سے صحت ثابت ہوتی ہے بھائی. سند پڑھنے سے تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو علم آنا چاہیے کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہونا چاہیے حضرت؟ اتصال ثابت کرو، پھر اس کے اتصال کے بعد سب کی تعدیل کرو. بسم اللہ. آپ عاجز ہیں اس کا جواب دینے کے لیے، اس لیے ادھر ادھر آپ جا رہے ہیں. اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. شیعہ علماء نے اس مولا کائنات کے فرمان پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ میں جواب دوں، اجازت دیں گے؟ جواب دوں، اجازت دیں گے؟ جی آپ جواب دیں. حضرت ابراہیم کا بھی جواب دیں. اچھی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اجازت دیں میں کتاب کھول دوں. یہ معذرت چاہتا ہوں، ایک کتاب کھولنے میں کوئی بات نہیں. کون سی کتاب کھول رہے ہیں؟ میں بتا دوں آپ کو. نہیں آپ کو کھولیں گے تو آپ کو بتا دوں گا نا. یہ تو مشہور کال ہے، اسی کا جواب دے دیں آپ ذہن سے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی دکھاتے ہیں آپ کو. اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا. ابھی دکھاتے ہیں بھائی صاحب. یہ کتاب ہے عزیزو، یہ ان کا جواب. عیون الاخبار للامام الرضا علیہ عیون اخبار الرضا علیہ السلام لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، الناشر رضا مشہدی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 10 میں 8 9 اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ صفحہ نمبر 9، ٹھیک ہے نا؟ صفحہ نمبر 9، اس میں جو حدیث ہے حدیث نمبر 23. ایک منٹ، یہ جو میرا ہیڈ فون ہے یہ گر رہا. اچھا، حدیث نمبر 9 یہ روایت کرتے ہیں. اچھا، حضرت امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے، امام کاظم علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام سے. حدیث یہ ہے کہ ایک دن بینما انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض طرقات المدینہ، کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے گلیوں میں جا رہے تھے. اذ لقینا شیخ طویل کث اللحیہ، ہم سے ایک بزرگ، ایک عمر رسیدہ جو قد میں لمبا تھا، اس کی داڑھی کافی، داڑھی میں کیا تھا، داڑھی اس کی کافی، کیا بولتے ہیں اس کو، گنی داڑھی تھی اس کی. بعید ما بین المنکبین، اور اس کے جو کندھے تھے وہ کافی وسیع تھے. بہت تگڑا آدمی. ملاقات ہو، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام دیا اور مرحبا کہا. پھر میری طرف اس نے اپنا چہرہ کیا اور کہا السلام علیک یا رابع الخلفاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کا سلام ہو، تجھ پہ سلام ہو اے چوتھا خلیفہ، اور رحمت اللہ کی اور برکات ہو. پھر اس نے پوچھا الیس کذالک ہوا یا رسول اللہ، اس بزرگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اسی طرح نہیں ہے یہ چوتھے خلیفے ہیں؟ تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا، جی ہاں. ثم مضى، پھر وہ شخص چلا گیا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له، اس بزرگ آدمی نے، اس عمر رسیدہ آدمی نے جو کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور آپ نے اس کی تصدیق کی کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ قال انت كذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں آپ اسی طرح ہیں، والحمد للہ، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ چوتھے خلیفے ہیں.
ان اللہ عز وجل قال فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن میں فرمایا ہے، انی جاعل فی الناس فی الارض خلیفہ، اللہ نے یہ فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، والخلیفۃ المجعول فیہا آدم، اور زمین میں جو خلیفہ جعل کیا وہ آدم ہے علیہ السلام۔ وقال یا داؤد، اللہ نے فرمایا اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تجھے خلیفہ بنایا ہے زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ سنایا کر، فہو الثانی، یہ خلیفہ نمبر 2 ہے۔ وقال عز وجل حکایۃ عن موسیٰ حین قال لہارون علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکایت کی ہے قرآن مجید میں، کو ہارون سے انہوں نے کہا وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، میرا خلیفہ بن میرے قوم میں اور ان کی اصلاح کر، فَهُوَ ہارون علیہ السلام، تیسرا خلیفہ ہارون ہے، اذ استخلفہ موسیٰ علیہ السلام فی قومہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے قوم میں اپنا خلیفہ بنایا، فَهُوَ الثالث، بلے اور یہ تیسرے خلیفے ہیں۔ وقال اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ نے سورہ براءت میں فرمایا کہ اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حج کے موقع پر ایک بہت اہم اعلان ہونے والا ہے، اور وہ کیا اعلان تھا؟ سورہ براءت میں، کہ مشرکین کو اب حج آنے کی اجازت نہیں ہے، اور مشرکین کچھ مہینے کے بعد جو ہیں وہ حج پہ نہیں آ سکتے، اور وہ جہاں بھی ملیں گے ان کو قتل کیا جائے گا۔ اچھا، فَكُنْتَ أَنْتَ الْمُبَلِّغ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اس کام کے لیے اللہ نے تجھے چنا، تو اس آیت کا تبلیغ کرنے والا، وہ بہت مشہور واقعہ ہے تبلیغ سورہ برات۔ اچھا، آپ تھے میری جانب سے اور اللہ کی جانب سے، آپ میرے خلیفہ اور اللہ کی جانب سے، وَأَنْتَ وَسِيٌّ، تو مولانا میرا کی وسیع خلافت ہے، کے لیے کون سی آیت پڑھی؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ آیت تو نہیں ہے نا؟ آیت ہے قرآن میں، آیت ہے، کیوں آیت نہیں؟ آیت نہیں، اس میں خلافت کہاں ہے؟ اس میں خلافت یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یوم الحج الاکبر میں، عید کے موقع پر ایک بہت بڑا اعلان آنے والا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں گئے مکہ، کس کو بھیجا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا، تو اعلان کرنے والے اللہ کی خلیفہ تو جانب نہیں ہے نا سے حضرت، یا تصریح تو نہیں جانشین ہے؟ کون ہے؟ عملی طور پہ جانشین نہیں، کون تھا؟ قرآن کی آیت میں تصریح تو ٹھیک نہیں ہے ہے، نا؟ حدیث میں آپ سنا رہا ہوں، حدیث میں سنا رہا ہوں، شیعوں کے لیے حجت ہے بھائی، آپ نہیں، اس پہ حدیث اعتراض کیوں؟ کر رہے ہیں، آپ قرآن سے مجھے دکھائے نا۔ مجھے ختم ہونے دو، ختم کرنے دو اس حدیث کو، پھر اعتراض کرو۔ فانت وسیع، تو میرا وسیع ہے، وہ وزیری، تو میرا وزیر، وزیر کس کو بولتے ہیں؟ یہ تو اس شخص حدیث کو ہے نا، بولتے ہیں۔ قرآن سے دکھائے نا آپ، اجازت حضرت دیں، آدم، حضرت اجازت داؤد، دیں، ہارون علیہ السلام کے لیے آپ قرآن اجازت کی آیت فرمائیں، پڑھی، تو مولانا میں کی دکھاتا خلافت کے لیے بھی ہوں، آیت قرآن پڑھیں سے، نا آپ۔ قرآن سے بھی دکھاؤں گا، قرآن سے بھی دکھاؤں گا، مجھے یعنی امام حدیث کا علی دکھانا۔ رضا کی روایت میں جو ہے، اس روایت میں کیا ہے؟ اچھی بات ہے، میں دکھاؤں گا قرآن سے، مجھے حدیث ختم کرنے دے۔ تو میرا وسیع ہے اور تو میرا وزیر ہے۔ وزیر کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ وزیر، ابھی ہم کہتے ہیں کہ نا فلانی وزیر دفاع ہے، فلانی وزیر مالیہ، ٹریجری کا وزیر ہے، وزیر اعظم ہے۔ وزیر کا یہ مطلب نہیں عربی زبان میں، وزیر کا عربی زبان ہے مشکل گشا، مشکل گشا، یعنی وہ جو شخص جو آپ کی مشکل کو آسان کر دے۔ آپ وہ ہیں جو آپ نے میرے مشکلات کو آسان کیا ہے، میرے مشکل گشا ہے۔ وقاضی دینی، اور تو میرے قرضوں کو ادا کرنے والا ہے۔ والمؤدی عنی، اور تو میری جانب سے تمام دین کو ادا کرنے والا، لوگوں تک پہنچانے والا، ان کو تعلیم دینے والا تو ہے۔ وانت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور تو مجھ سے ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ سے تھا۔ الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس فرق کے ساتھ کہ ایک استثناء ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فانت رابع الخلفاء، اس لیے تو چوتھا خلیفہ ہے۔ کما سلم علیک الشیخ، جیسے کہ اس بزرگ نے آپ پہ سلام کیا تھا۔ اولا تدری من ہوا، کیا تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ قلت لا، میں نے عرض کیا نہیں۔ قال ذاک اخوک الخضر علیہ السلام فاعلم، وہ آپ کا بھائی جناب خضر علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام ہے۔ اچھا، تو یہ حدیث ہمارے، اس طرح کے احادیث اور بھی ہمارے پاس کہ چوتھا خلیفہ کون ہے؟ چوتھا خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، لیکن پہلا خلیفہ آدم، دوسرا داؤد، تیسرا جناب ہارون علیہ السلام۔ اب آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیت دکھاؤ کہ اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے لفظ خلیفہ ہے۔ میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ تم وہ دلیل لے کے آؤ کہ تمہارے مذہب میں قرآن کامل ہے، تو پھر میں قرآن سے علم بھی ثابت کروں گا، ذوالجناح بھی ثابت کروں گا، آگ پہ ماتم بھی ثابت کروں گا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بھلے اذان علی اکبر جو شیعہ کرتے ہیں صبح عاشور، وہ بھی ثابت کروں گا، بھلے وہ سینہ زنی، سب کچھ 12 امام، تو وہ تو پہلی بات ہے، میں بہت ساری جزئی باتیں بھی ثابت کروں گا۔ آپ مہربانی کرو وہ دلیل لے کے آؤ کہ آپ کے مذہب میں قرآن ثابت ہے۔ جب آپ کے مذہب میں آپ کے
کوئی دلیل آپ نہیں لا سکتے، اور یہ میرا چیلنج کئی ہفتے سے میں دہرا رہا ہوں، بلکہ مہینوں سے دہرا رہا ہوں، کوئی آپ کا مرد پیدا نہیں ہوا کہ کوئی دلیل لے کے آئے کہ جی ہاں ہمارے مذہب میں ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ قرآن کامل ہے، اس میں نقصان نہیں ہے. نہیں لا سکتے تو کبھی یہ ہم سے مطالبہ نہ کرو کہ قرآن میں ہمیں دکھاؤ کہ کہاں پہ خلیفہ ہے. اگر چاہیے تو یہ میں نے آیت آپ کو دکھایا ہے، اسی موجودہ حدیث میں قرآن میں موجود تو نہیں ہے نا، موجودہ قرآن میں نہیں ہے. موجودہ قرآن جب آپ دکھائیے کہ وہ کامل ہے نا. نہیں کامل اس کو چھوڑتے ہیں نا آپ، اس کو چھوڑتے ہیں. موجودہ قرآن اچھا میں نہیں ہے نا. مجھے بتاؤ مولوی صاحب، آپ دلیل موجودہ کیوں قرآن نہیں لا میں نہیں ہے سکتے؟ نا، دلیل کیوں نہیں لا قرآن میں سکتے نہیں ہے آپ نا. لوگ؟ مشکل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل نہیں، دلائل ہیں، دلائل کہ قرآن کیوں نہیں لا سکتے؟ کیوں مکمل ہے. نہیں لا سکتے؟ کیوں نہیں لا سکتے؟ جو آپ سے پوچھا ہے حضرت اس کا تو جواب دیں نا آپ. جی بسم اللہ. یعنی آپ کے نزدیک یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ محرف ہے یا غیر محرف ہے؟ آپ پہلے اپنا کام سیدھا کرو، پھر اس کے بعد میری باری ہے نا. نہیں آپ کا نظریہ تو کچھ ہونا چاہیے نا. آپ تو مجھ سے بتائیں پہلے نا، کچھ فرمائیں نا. دیکھیں، مجھ سے پہلے ابو بکر کی باری ہے، عمر کی باری ہے، عائشہ کی باری ہے. تم نے جو فتویٰ دیا نا بالاجماع کہ جو آپ کا کیا قرآن کو عقیدہ ہے؟ ناقص ان کرے، کا تو عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے. عثمان غنی نے تو جمع کیا نا، یہ تو پھر صدیق ٹھیک ہے، وہ اکبر نے قول لے جمع کے کیا. آؤ، عثمان پھر وہ یہ قول جو لے کے ہمارے آؤ. پاس قرآن موجود ہے ہمارے ہاتھ میں، آپ کے سامنے جو آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ عثمان غنی کا جمع کیا ہوا ہے. آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ اس کو محرف مانتے ہیں یا غیر محرف مانتے ہیں؟ یہ بتائیں. فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر عائشہ کا فرمان ہے کہ قرآن محفوظ ہے، تو وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. ٹھیک ہے نا. آپ تو آپ خود تو راوی نہیں ہے نا، آپ ان کو تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا. آپ جو نقل کرتے ہیں جھوٹ تو نہیں کہتے ہیں، کسی کتاب میں ہوگا. تبدیل کر رہے ہیں. وہ آپ یہ حدیث تو بتائیں دکھاؤ کہ نا. قرآن صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے قرآن. تم اس بات، یہ بہت اہم مسئلہ ہے عزیز. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو جواب تو دو نا آپ. تو جواب ہی تو عرض کر رہا ہوں نا. صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ مولوی صاحب، آپ اگر چاہ رہے ہیں تو میں جواب دوں گا نا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو الف بھی نہیں ہوں، بے بھی نہیں ہوں، میں تو جیم یا کچھ، میں تو گنتی میں بھی نہیں ہوں نا. میں تو ایک گناہ کار انسان ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں. آپ ترجمانی کر رہے ہیں نا شیعہ مذہب کی. اجازت دیں میرے بھائی، میں کافر ہوں، میں مسلمان. دیکھیں بھائی، آپ لمبی تقریر کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے. اس طرح تو نہ کریں نا آپ. ٹھیک ہے نا بھائی، جواب نہیں دینے دیتے نا تو سوال نہ کیا کرو بھائی. جب آپ میں آپ اپنے مذہب کا تو بتائیے نا کہ آپ کے مذہب میں قرآن صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ موجودہ قرآن. تو پھر خاموش ہو جاتا کہ میں جواب دوں نا. تو جب ہم خاموش نہیں ہوتے تو میں کیا جواب دوں؟ نہیں، بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ جواب تو نہیں دے رہے. آپ نے اس کا تو جواب نہیں دیا. جب میں جواب دینے لگتا ہوں تو آپ میری بات کو کاٹتے ہو. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اس کا تو جواب آپ نے دیا ہی نہیں، اور نہ ہی آپ سے بن پڑتا ہے. آپ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما. اگر یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہوتی ہم ان کو خلیفہ تسلیم کرتے، لیکن جن کے لیے آیت موجود ہے حضرت ابراہیم کے لیے، انی جاعلک للناس اماما، آپ نے ان کو خلفاء کی لسٹ میں تو نکال لیا ہے ان کو. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ اعظم اور نائب اکبر ہیں. آپ نے ان کو بھی خلفاء کی لسٹ سے نکال دیا ہے. اچھا. اور حیات القلوب میں امام محمد تقی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اے سلیمان کو اپنا خلیفہ مقرر کرو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. وورث سلیمان داؤد، قرآن کی نص صریح حضرت سلیمان کو خلیفہ کہہ رہی ہے. اور آپ حضرت ابراہیم، حضرت جی آپ نے ان کا جواب نہیں دیا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام کہا ہے، اور آپ کے نزدیک جو امام ہوتا ہے وہ خلیفہ بھی ہوتا ہے. امام کہا ہے، خلیفۃ اللہ نہیں کہا ہے. قرآن میں جو خلیفۃ اللہ نہیں. دیکھیں عزیز، میں نے آپ کے شروع میں آپ کی خدمت میں کیا، اجازت دیں مجھے بات کرنے دینا. جس کو کہے کہ مجھے آپ مجھے اجازت دیں میں اپنا موقف بیان کروں. میں اپنا موقف بیان کروں، میرا موقف اپنا بیان کروں، پھر آپ اعتراض کروں. 10-15 منٹ آپ بات کرتے ہیں، ہمیں تو بولنے نہیں دیتے. 2 منٹ میں بات کروں گا نا، 2 منٹ سے بھی کم. میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، لیکن آپ ایسے انسان ہیں کہ ہاں میری بات کو نظر انداز کرتے ہو اور اپنا سوال دہراتے ہو، جیسا کہ میں نے ابراہیم کا جواب نہیں دیا نا آپ نے. اچھی بات ہے، اچھی بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جواب دے چکے ہیں، دوبارہ جواب دیتے ہیں. آپ اچھی طرح سے سن لیں. اچھی بات ہے عزیزو. پھر یہ پریٹینڈ نہ کریں، کیونکہ یہ اداکاری میں بڑے ماہر، ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے حکومت پاکستان کو. بڑے اداکار ہیں. ہم 10 جواب دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جواب نہیں دیا جی، جواب نہیں دیا جی. اور بھائی سن لو، پھر دوبارہ تکرار کرتے ہیں. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو قرآن کریم میں مذکور ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے. جو انبیاء قرآن میں مذکور نہیں ہے اور حدیث میں مذکور ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے. جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام واقعاً اللہ کے نبی تھے
لیکن نہ وہ قرآن میں ان کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، وہ نہیں، کیونکہ انبیاء تو بہت 1,24,000، سب کا ذکر تو نہیں، ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے، سب کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ان سب پہ ایمان ہے، اور کسی کی ہم کی بے احترامی کو جائز نہیں سمجھتے، ان کی بے احترامی کو کفر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جہاں تک خلیفۃ اللہ کے ٹائٹل کا تعلق ہے نا، ہر نبی جو ہے رسول بھی نہیں ہے۔ اگر کہہ دے کہ آپ فلان حضرت لوط علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں نہیں مانتے، بھی پیغمبر ہیں لیکن اللہ کی جانب سے ان کو رسالت کا مقام ملا یا نہیں ملا، یہ تو اس کی دلیل کی ضرورت ہے، یہ میری مرضی کی بات نہیں ہے کہ میں ہر کسی کو جو ٹائٹل دے دوں۔ خلیفۃ اللہ کا جو ٹائٹل ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ خلیفۃ اللہ کا ٹائٹل بغیر ان 3 حضرات کے علاوہ، آدم، داؤد اور ہارون علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء کو ملیں، تو آپ وہ آیات ہمیں پڑھ کے سنا دیجئے، ہم کہہ دیں گے کہ ان کو خلیفۃ اللہ کا کہنا لازمی ضروری ہے۔ جب تک وہ آیت آپ نہیں سنا سکتے تو ہم سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ آپ ان کو خلیفۃ اللہ کہہ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا گیا کہ وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ان کو امامت ہے، ہمارے سر آنکھوں پر قرآن میں یہ امام ہے۔ خلافت اللہ کا ٹائٹل ان کو قرآن نے نہیں دی ہے، نہیں دی ہے، تو ہم ادعا نہیں کر سکتے کہ ان کو ہم اپنی جیب سے اپنی طرف سے یہ ٹائٹل اہدا کریں، ہم میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ جن کے متعلق ہے ان کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ سب معصوم ہیں، سب اللہ کے حجج ہیں، سب رسول، سب نبی ہیں، اور سب پہ ایمان ضروری ہے، اور سب کی تکریم اور سب کا احترام واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر مزید کوئی اعتراض ہے، اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ ابو بکر بھی جو ہے اس کے لیے بھی کوئی آیت ہے قرآن میں کہ وہ بھی خلیفہ ہے کہ اگر آیت ہوتی تو آپ مان لیتے، تو وہ آیت ہمیں دکھا دیجئے، ہمارے علم میں اضافہ کیجئے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ابو بکر کب سے قرآن میں خلیفہ بنا ہے بھائی۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو امام کا مرتبہ جو ہے وہ نبوت سے اور خلافت سے کئی درجہ افضل ہے۔ اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو فرمائے کہ یہ رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ رسول ہے تو وہ نبی بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی اس کو فرمایا رسول ہے تو وہ رسول بھی ہوتا ہے، وہ نبی بھی ہوتا ہے، کیونکہ رسول بڑا درجہ ہے نبی سے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امام ہے، تو امامت کا درجہ سب سے بڑا ہے آپ کے نزدیک، شیعہ مذہب میں نزدیک، نبوت سے بھی اور خلافت سے بھی۔ جو تب امام کا درجہ مل گیا تو وہ حضرت ابراہیم خلیفہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ جن کو امام فرمایا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خلیفہ نہ ہوں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے اقرار کروایا کہ اگر یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہوتی انی جاعلک للناس اماما، تو آپ ان کو خلیفہ تسلیم کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں بالکل کرتے۔ تو جن کے لیے آیت موجود ہے حضرت ابراہیم کے لیے، پہلے ان کو تو خلیفہ تسلیم کرو۔ دیکھیں ایک بات، جی دیکھیں حضرت، دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام مانتے ہیں، جی دیکھیں نا، آپ نے جو حضرت امام علی رضا کی روایت پڑھی، اس میں حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ہارون، ان تینوں کے لیے تو قرآن کی آیت پڑھی آپ نے جن میں لفظ خلیفہ بھی تھا، لیکن مولا علی کے لیے آپ نے ایسی کوئی آیت نہ پڑھی، روایت میں بھی نہیں تھی جس میں لفظ خلیفہ ہو یا مولا علی کا نام بھی ہو، کیونکہ حضرت آدم کا نام موجود ہے، حضرت داؤد کا نام موجود ہے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا نام موجود ہے، مولا علی کا نہ نام موجود ہے اس روایت میں، نہ ہی لفظ خلیفہ موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا 5 مرتبہ قرآن میں نام آیا ہے، اس میں گرامی آیا ہے، آپ ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے؟ کیوں نہیں امیر المومنین علیہ السلام کا نام ہے قرآن میں؟ کیوں نام نہیں ہے بھائی؟ آیا ہے نام، بالکل نام آیا، کیوں نہیں آیا؟ اس جگہ قرآن میں موجود ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ مجھے لسان صدق۔ اس کا ترجمہ کسی شیعہ ترجمہ کریں، اور اجازت دے بات کرنے کی نا بھائی، اور بھائی الف بے بولنے کی اجازت بھی دو نا، پھر آپ رد کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی سورہ شعراء میں، وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مجھے آخر الزمان کی امت میں لسان صدق عطا کر، لسان صدق عطا کر، لسان صدق عطا کر۔ لسان کس کو بولتے ہیں؟ زبان کو، یہ زبان تنگ جو ہے اس کو بولتے، ٹھیک ہے نا، لیکن مجاز میں یہ انسان پہ بھی اطلاق ہوتا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ان کے متعلق روایت میں بہت ہے کہ نحنو لسان اللہ، ہم اللہ کے زبان ہیں۔ اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نہیں ہے کہ ان کی جو
یہ بدن میں جو عضو ہے، جو منہ میں، جس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں نا، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے منہ میں، ہمیں آخر الزمان میں ان کو گوشت کا ٹکڑا مل جائے، یہ تو نہیں ہے ان کا. ایسا شخص ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہو اور وہ سب کے لیے لسان صدق ہو، اللہ کے جو علم ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے، اس کا اسپوکس مین ہو، اس کا ٹیچر ہو، اس کا مبلغ ہو، اس کو پلانے والا ہو. یہ دعا کی تو پھر اللہ نے اس کے جواب میں جواب دیا کہ میں نے تیری دعا کو قبول کیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، میں نے آل ابراہیم علیہ السلام کے لیے لسان صدق بنایا. کس کو؟ علی علیہ السلام کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کو لسان صدق بنایا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ، لسان صدق جو ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے طلب کی، میں نے ان کے لیے کس کو دیا؟ علی علیہ السلام کو عطا کیا. اب آپ کہتے ہو کہ یہ علی سے مراد یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اونچائی، کہ میں نے لسان صدق کو اونچا کر دیا. ان کے لیے لسان صدق کو، یہ کوئی اس کی مفہوم ہی نہیں ہے. علی کو لغوی معنوں میں لے لیں اور ذات پر حمل نہ کریں. یعنی اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے، اس سے مراد مثلا جو لفظ ہے علی، بلند، میں نے لسان صدق کو بہت اوپر کر دیا، بہت اونچا کر دیا، چڑھا دیا، چڑھائی دی اس کو. یہ اس کی کوئی مطلب نہیں بنتا، یہ ایک احمقانہ جملہ اس معنی بنتے ہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، میں نے ان کے لیے ایک ذات کو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی دعا ہے کہ ایک ذات ایسی ہو جو میری نسل سے ہو، لسان صدق ہو، میں نے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنایا. ٹھیک ہے نا؟ پھر نہ کہو کہ یہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن میں نہیں، اور اس کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بھی ہیں کہ اس سے مراد ذات اقدس امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے؟ اور کوئی بات بھائی؟ شیعہ حضرات نے تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا. ترجمہ کو گولی مارو. ترجمہ مترجم کون ہوتا ہے؟ کسی نے اردو زبان میں ترجمہ کیا، اس کو کیا آتا ہے بھائی؟ مترجم قرآن اہل بیت علیہ السلام ہے. حدیث چاہیے تو ہم حدیث دکھاتے ہیں. وہ بھی تو شیعہ ہی ہے نا، وہ بھی تو شیعہ ہی ہے نا. آپ مترجم جو اردو میں ترجمہ کرتا ہے وہ اپنے سوچ کے مطابق ترجمہ کرتا ہے. اس کا ترجمہ کسی کے لیے حجت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ جو حجت ہوتا ہے وہ کلام اہل بیت علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم کا جواب دے دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق میں نے عرض کیا نا کہ ان کے لیے امامت کا ٹائٹل قرآن میں ثابت ہے اور مقامات ثابت ہیں، فضائل ثابت ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹائٹل بھی دیا ہے کہ قرآن میں ان کو خلیفے کے عنوان سے یہ عنوان، یہ ٹائٹل، مثلا آپ پاکستان میں جاتے ہیں نا، ایک شخص صدر ہے، اب اس صدر پاکستان ہے، اور ایک شخص فرض کریں فوج میں کرنیل ہے، فوج کے کرنیل کو مثلا اس کے پاس کرنیل کا عہدہ ہے، کرنیل کا ٹائٹل ہے، لیکن صدر پاکستان کا مقام بہت اونچا ہے، یا وزیر اعظم ہے، لیکن اس کو کرنیل آپ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کرنیل اور ہے اور صدر پاکستان اور. ہو سکتا ہے کہ ایک کرنیل صدر بنے، ہو سکتا ہے نا. یا مثلا ایک فوج میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک فرض کریں تمغہ دیتے ہیں، اس کو ایک میڈل ملتا ہے، ایک ٹائٹل ملتا ہے، بھئی یہ اس کو آپ نے ٹائٹل دے دیا. اب صدر کے پاس پاور بہت ہے صدر کے پاس، لیکن اس کے جو فوج میں ایک سپاہی ہے اس کو ایک تمغہ ملا ہے شجاعت کا، صدر کے پاس وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ٹائٹل جو ہے بلا شک بلا ریب حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں حضرت داؤد سے، یہ بلا شک، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، بلا شک ان سے افضل ہیں، ان سے مقام بہت بلند ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ ٹائٹل ان کو نہیں دیا قرآن نے. آپ نے کہا نا یہ ٹائٹل نہیں دیا، جیسے آپ نے پاکستان دنیا میں بہت ہے، دنیا میں اس طرف بہت ہے. آپ نے تسلیم کیا ہے نا، آپ نے تسلیم کیا ہے پہلے. ہم ٹائٹل کی بات کر رہے ہیں بھائی، ٹائٹل ہم نے تسلیم کیا ٹائٹل کی بات کر رہے ہیں، لفظ کی بات کر رہے ہیں. امامہ، اگر یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں ہوتی تو ہم ان کو خلیفہ تسلیم کرتے، تو اب حضرت ابراہیم کو تو خلیفہ تسلیم کرے نا آپ. خلیفہ سے مراد امام تسلیم کرتے نا. اگر اچھا میں آپ سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ بڑے چالاک ہیں بھائی، کس طرح بچے کا نا استدلال ہے آپ کو. اب سمجھ گیا بھائی. اب جو ہے نا وہ جیسے دوسری جماعت کے کوئی طالب علم ایک بڑے آدمی سے سوال کرتا ہے، اس کے سوال اس کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ اس کے سوال اتنی بیوقوفانہ ہوتی ہے نا. تو اب مجھے سمجھ آیا آپ کے سوال. چلے اگر قرآن میں یہ ہوتا کہ بھئی کیا ابو بکر انی جاعلک للناس خلیفہ یا انی جاعلک للناس اماما، اگر امام ہوتا تو ابو بکر کو ہم امام مانتے، اور اگر خلیفہ ہوتا تو ہم ابو بکر کو خلیفہ مانتے. ٹھیک ہے نا؟ جو ہوتا قرآن میں وہ ہم اسے وہی مانتے ہیں. اب میں آپ کی بات سمجھ گیا، تو میں اپنی تصحیح کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے سوال کو اس وقت نہیں سمجھا.
بڑی بات ہے بھائی, کوئی علمی بات کرو یار. او جماعت عمریہ, آپ لوگوں نے اچھا کامیڈی بنا دی. اب سنیں نا, کامیڈی بنا دی بھائی. امی سورہ نمل, ابھی تو بہت لمبی فلم پڑھی ہے. اچھا سورہ نمل آیت نمبر 62 میں نا, امی یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض ویجعلکم. اس کا خطاب اہل بیت علیہ السلام سے, ٹھیک ہے, یہ مسلمانوں سے خطاب نہیں. احادیث, ہمارے احادیث یہی کہتے ہیں. نہیں, رسول اللہ علیہ السلام اس کتاب میں نہیں ہے. اس خطاب میں ائمہ طاہرین علیہ السلام مخاطب ہیں. مخاطب نہیں, رسول اللہ نہیں ہے اس کتاب میں. مجھے نہیں معلوم, میں نہیں کہتا بھائی. ائمہ کا معلوم ہے آپ کو, رسول اللہ کا نہیں معلوم. بھائی میں جو حدیث ہے, جو نص ہے وہی میں. آپ ایسے سوال کرتے ہیں نا جس کا مجھے نہیں معلوم. دیکھیں نا, فاتر آیت نمبر 39 میں بھی یہی لفظ ہے, هو الذی جعلکم خلائف فی الارض والذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات. بہرحال اس کے علاوہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. اب یار یہ کام کرو, ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ تم ان ساروں کا خطاب اتنے ماہر ہو, مختلف امتوں سے ہے, مختلف امتوں سے خطاب ہے, یعنی اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے. خلفاء کا لفظ بھی موجود ہے, آپ ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے, لیکن مولا علی کے لیے خلیفہ کا لفظ بھی موجود نہیں ہے. مولا علی کو آپ نے چوتھا خلیفہ بنا دیا. کس کو تسلیم نہیں کرتے بھائی؟ اللہ نے ان آیات میں جن کو خطاب کیا ہے امت مسلمہ سے, یا رسول اللہ علیہ السلام خود اس میں موجود ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض, سورہ نمل آیت نمبر 62. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے, اور کون ہے اس خطاب ہے؟ میں نے عرض کیا نا, نام تو نہیں ہے تمہیں حدیث آپ صرف ان کو خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں, قرآنی خلیفہ جن کا نام موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفے ہیں, اللہ کے حجت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسلیم کر لیا, بات ختم, سب خلائق سے بات ختم ہو گئی, سب خلائق سے افضل ہیں, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں, تو بات ختم ہو گئی. لیکن بات سنیے, لیکن قرآن نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے انی جاعلک فی الارض خلیفہ کہا ہے, اس طرح آیت قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لفظ کی جب بات کرتے ہیں جی, اجازت دیں, کیا ہونا چاہیے جو آپ رسول اللہ میں کوئی تجویز نہیں کرتا کیا ہونا چاہیے. مولا علی کو کس طرح مانتے ہیں آپ خلیفہ؟ مولا علی کے لیے تو نہیں ہے اس طرح. آپ جیت گئے بھائی, آپ جیت گئے بھائی, میں ہار گیا, آپ جیت گئے بھائی, ختم بات. نہیں, میں جواب نہیں دے سکتا, میں جواب نہیں دے سکتا بھائی, اس طرح چیز بیوقوفانہ. مولا علی کے لیے بھی تو اس طرح کی آیت بھائی, آپ نہیں ہے جیت نا. گئے, ختم بات, آپ جیت گئے, ختم بات. چلیں دوسرے کوئی دلیل لے کے آؤ یار, کوئی دلیل لے کے, کوئی کام کی کوئی علمی بات لے کے آؤ. چلیں خدا حافظ. آپ کے بعد معاف کرو بابا جی, معاف کرو. وہ پاکستان میں ہوتا ہے نا, کہتے ہیں اللہ کے واسطے دو آنے دے دو, تو کہتے ہو معاف کرو بابا جی, معاف کرو یار, جیت گئے تم, ختم بات. چاند چھوڑ دو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ عزیزو.